अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब अस्कलम आमना खान, एपिसोड 28। मलिका, ये तो रावलपिंडी था, सिर्फ रावलपिंडी। अगर तुम चांद पे भी होती ना तो तुम्हारा वजदान वहाँ पे भी पहुँच जाता। उन सड़कों को देखने लगा जहाँ से अभी वो गुजरी थी, जहाँ की हवा में उसने सांस ली थी। वो वही रोड के दरमियान में रुका। बाइक पे बैठते हुए उसने गहरी सांस ली, जैसे उसको किसी इत्र की महक आई हो। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई, जैसे वो उसको मिल गई हो। उसने बाइक पे बैठे ही आंखें बंद की। उसका मुस्कुराता चेहरा उसके सामने आया, जैसे वो बहुत खुश हो आज, जैसे उसका हिजर ख़त्म हुआ हो, जैसे मानसहरा से पिंडी उसको अपनी मंजिल मिली हो। वो उसका शुक्रिया अदा कर रही हो, इजहार मोहब्बत अपनी मुस्कुराहट से कर रही हो। उस्ताद, क्या गाता है अताउल्लाह? आज तक कोई ऐसा गाने वाला मैंने नहीं देखा। ओए चुप कर, खाना खराब, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। कितनी बार समझाया तुम्हें, जब अताउल्लाह का गाना चल रहा हो बीच में मत बोला कर। जिगरते हाथ रख के आसान धूल जदा कीता। वो ट्रक चलाते चलाते अताउल्लाह के गाने खुद गाता, फिर ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए ही उन पे झूमने लग जाता। जो बोल उसके दिल को लगता उस पर स्टीयरिंग से हाथ छोड़ देता। दोनों हाथ ऊपर करके साथ साथ गाता। जहाँ लगी ट्रक अब डगमगा रहा है, वहाँ पे अताउल्लाह की दुनिया से निकल के पिंडी की सड़कों पे हाजिर हो जाता। उस्ताद, वो देखो आगे कोई मोटरसाइकिल खड़ा है। जिगरते हाथ रख के आसान धूल जदा गिरता। बलो बतिया वे माही सब मार व संगला नाल। वो अपने ही गाने की मस्ती में झूम रहा था। कभी स्टीयरिंग पे हाथ रखता, कभी छोड़ देता। उस्ताद सामने देखो, वो मोटरसाइकिल पे कोई लड़का है। उस्ताद, वो मर जाएगा। वो बौखलाया हुआ बार बार उसको बता रहा था, जिसका हकीकत की दुनिया से नाता उस गाने के बाद टूट जाता था। उस्ताद, ओ ये लड़का कौन है? उसने हकीकत की दुनिया में कदम रखा और सामने खड़े मोटरसाइकिल को देखा, जिस पे वो लड़का उसकी तरफ मुंह किए बैठा था। शायद वो भी हकीकत की दुनिया से कतई ताल्लुक़ था। तभी तो सामने से आती मौत उसको दिखाई नहीं दे रही थी। उस्ताद, तुम गाड़ी रोको, कंडक्टर ने चीखते हुए ड्राइवर को कहा, जो होश में आते ही गाड़ी को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हटो सामने से। कंडक्टर ट्रक के दरवाजे पे खड़ा हुआ उसको ऊंचा ऊंचा कहने लगा, जो रोड पे उनके सामने खड़ा था। वो लड़का मर जाएगा, वो देखो सामने से ट्रक आ रहा है, वो मर जाएगा, हटो सामने से। वहाँ पे कुछ लोग उसकी तरफ दौड़े, उसको बचाने लगे। आगे जाते ही सब एकदम वहीं रुके। एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक किसी चीज़ के साथ टकराते ही सामने बनी दुकान की दीवार तोड़ता हुआ अंदर गया। लोगों ने ट्रक के साथ लगते हुए मोटरसाइकिल को हवा में झूलते देखा। उसके बाद उस लड़के को देखा, जो फुटबॉल की तरह ऊंचाई से डेब खाता हुआ नीचे गाड़ी पे गिरा और गाड़ी से ज़मीन पे सबने अपनी आंखें बंद की। आज से पहले किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। वहाँ पे मौजूद हर बंदा वही साकित खड़ा हुआ। लड़कियों ने आंखों पे हाथ रखे। मोटरसाइकिल डेब खाता हुआ ऐसे गिरा जैसे एक एक पुर्जा अलग हुआ हो। उस लड़के को देखते ही सब उसके पास आए। उसका खून में पड़ा वजूद ऊपर करने लगे। उसके मुंह के आगे उंगलियां रखने लगे, जैसे उसकी चलती सांसें देख रहे हो। कोई उसके दिल पे हाथ रखे, उसकी धड़कन देखने लगा। किसी ने उसकी कलाई पकड़ी। वहाँ पे मजबूर हर शख्स उस पर कलमा पढ़ने लगा। उसकी हालत देख के इस्तिग़फ़ार करने लगा। अब खुदा जाने वो मर गया था या ज़िंदगी की आखिरी चंद सांसें ले रहा था। ये तो मर गया है, एक शख्स ने इसको देखते हुए ऊंची आवाज़ में बोला। नहीं, मरा हुआ नहीं है, देखिए सांसें चल रही हैं, खून बहुत चल रहा है। अगर नहीं भी मरा हुआ तो कुछ वक्त में मर जाएगा। बातों से अच्छा है जल्दी उठाओ इसको, पास के किसी अस्पताल ले चलते हैं। यार, पास तो इस वक्त CMH ही है, उधर ही ले चलते हैं। हाँ, चलो उधर ही ले जाते हैं। इसकी जेब से मोबाइल निकालो, घर वालों को भी इत्तला दो। यार, मुझसे तो इस लड़के की हालत नहीं देखी जा रही, हालत तो किसी से भी नहीं देखी जा रही। हमें लेके जाना तो है ना इसको। हटो मरा, सब पीछे हो जाओ, इसको हम खुद लेके जाएगा। इसके माँ बाप का मुजरिम हम हैं, सब हट जाओ। उस्ताद, क्या कर रहे हो? फंस जाएंगे हम दोनों, निकलो यहाँ से। कैसा बात करता है तुम, हम इतना बेगैरत नहीं है, छुप के भाग जाएगा। उठाओ मेरे साथ इसको। वहाँ मौजूद हर शख्स उस नौजवान को देख रहा था, जिसका पूरा वजूद खून में नहा रहा था। अगर उस वक्त उसको घर वाले भी देखते तो पहचान न सकते।
چند بڑے دل والے لوگ ہی اس کے پاس کھڑے تھے، اس کو اٹھا رہے تھے۔ باقی سب اس کو دیکھتے ہی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہو جاتے۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی اس پہ دوسری نظر ڈال نہیں سکتا تھا۔ یار، اس کی جیب سے شناختی کارڈ نکلا اس کا۔ گاڑی میں بیٹھے ایک بندے نے اس کی جیب میں ہاتھ مارا، اس کا موبائل اور شناختی کارڈ نکالا اور اس کو دیکھنے لگے جو خون میں سرخ ہو گئے تھے۔ موبائل سے دیکھو اس نے آخری کال کس کو کی ہوئی ہے، اس نمبر پہ کال کر کے بتاؤ اس کا۔ وہاں موجود ایک مرد نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہوئے کہا، نام کیا ہے بابو کا؟ شناختی کارڈ پہ لکھا ہوگا نام، دیکھو۔ نور گل نے اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا جو موبائل ہاتھ میں لیے اس کے گھر کال کر رہا تھا، اس کا نام سید وجدان حسین شاہ ہے جی۔ اس نے خون صاف کرتے ہوئے آنکھوں کے قریب لے جا کے اٹکتے ہوئے اس کا نام پڑھا۔ فضا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ فضا، ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ امی زری، اس نے دونوں ہاتھوں سے بال نوچتے ہوئے ایک بار پھر اونچا اونچا رونا شروع کیا۔ زری کا نام لیتے ہی اس کا دل حلق سے باہر آنے لگتا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی فضا، انہوں نے بیٹی کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے پکڑتے ہوئے کہا اور وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہیں امی، وہ نہیں ٹھیک ہو رہی ہے، وہ بہت بیمار ہے۔ ماں کے گلے لگتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا چہرہ اس کے سامنے آیا، اس کے کانوں میں ایک بار پھر اس کی آواز گونجی، میں مر گئی تو سب سے زیادہ تم رو گی۔ امی، مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ ماں کے ساتھ سے پیچھے ہوتے ہوئے اس نے اپنے بال پیچھے کیے، آنکھوں کو صاف کیا، رونے میں کمی آئی۔ لے جاؤں گی فضا، تمہارے بابا کل بھی کہہ رہے تھے زمینہ کو دیکھنے جائیں گے، بہت ہی پیاری بچی ہے وہ، جتنا تمہارا دل خفا ہے اتنا ہمارا بھی تو ہے نا، بس تم تیار ہو جاؤ، کل ہی اس کو دیکھنے جائیں گے۔ انہوں نے بیٹی کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے کہا اور اس کو سوچنے لگی جس کو انہوں نے یونی میں دیکھا تھا۔ اس وقت ان کو اپنی بیٹی پہ فخر ہوا تھا، کس قدر اچھی لڑکی سے اس نے دوستی کی تھی۔ امی سچ کہہ رہی ہیں نا، ہم کل جائیں گے نا زری کو دیکھنے؟ جی بیٹا، کل ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ راول پنڈی کون سا دور ہے، صبح ہی ہم نکل جائیں گے یہاں سے۔ ان دونوں کے گھر والے جانتے تھے ان کی دوستی کیسی ہے، حالانکہ زمینہ کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی، اس کو کبھی دوستوں کے گھر جانے کی اجازت ہی نہیں ملی تھی۔ وہ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ایسے گھروں میں جائیں، پھر بھی ان دونوں کے گھروں میں ان کی دوستی کی نوعیت کا اندازہ تھا کہ وہ کس حد تک گہری اور پختہ ہیں۔ یہ صبح کب ہوگی اللہ جی؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی، اپنی دماغ میں صبح کا نقشہ کھینچنے لگی۔ وہ مسلسل اسی چیز کو دیکھتے رہے، اس پہ بندی لکیریں، ان کی سانسیں رکنے لگیں، اس کے دل کی دھڑکن میں پہلے سے زیادہ تیزی آنے لگی۔ بابا جان، زری کے ہاتھوں کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں۔ شہاب نے اس کی 2 انگلیوں کو اوپر نیچے ہوتے دیکھا، فوراً اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا۔ انگلیاں بھی حرکت میں تھیں، جیسے کوئی درد کی شدت میں بے ہوش ہو، درد کی شدت اتنی سخت ہو کہ بس انگلیاں ہی حرکت کر رہی ہوں۔ بابا جان، یہ دیکھیں نا۔ اس نے خوشی سے پاس کھڑے باپ کو دیکھا، پھر سے اس کا ہاتھ اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لیا۔ ابھی بھی انگلیاں آہستہ ہی صحیح مگر حرکت میں تھی۔ زری، سلطان اس کے پاس کھڑا ہوا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، جیسے وہ اب اٹھ کے بیٹھ جائے گی، اس سے بات کرے گی۔ سلطان، تم جاؤ جلدی، ڈاکٹر صاحب کو بلا کے لاؤ۔ ابراہیم صاحب نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ بیٹے کو باہر بھیجا۔ اس کے پاس کھڑے ہوئے نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہے، وہ جو مرنے کے لیے دوبارہ اٹھ رہی تھی۔ ڈاکٹر فاروق کدھر ہوں گے؟ وہ باہر گیا، باہر کھڑی ایک نرس سے پوچھنے لگا جو ہاتھ میں کچھ دوائیاں لے جا رہی تھی، آپ یہاں سے لفٹ جائیں، پھر 2 روم چھوڑ کے سیدھے ہاتھ پہ مڑ جائیں، وہاں ان کا ہٹو ہٹو سامنے سے ہٹو، جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ، اس لڑکے کو کسی طرح بچا لو۔ وہ دونوں وہیں کھڑے تھے کہ لوگوں کا ہجوم اندر آیا۔ ایک پٹھان زور زور سے چلانے لگا، لوگوں کو پیچھے ہونے کا کہنے لگا۔ سب لوگ اسٹریچر کے ارد گرد جمع تھے، جیسے کوئی شدید زخمی ہو، مرنے کے قریب ہو۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال کا عملہ وہاں جمع ہونے لگا۔ اس لڑکے کو ایک نظر دیکھ کے سب پیچھے ہونے لگے، جیسے ان سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی ہو، جیسے انہوں نے آج سے پہلے کبھی کسی کی ایسی حالت نہ دیکھی ہو۔ اس کے منہ کا کچھ حصہ بچا ہوا تھا، جیسے کوئی غور کرے تو پہچان لے وہ کون ہے۔ ہٹو نہ مڑا۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی یہی کوشش تھی کہ وہ اس لڑکے کو ایک بار دیکھ لے۔ اتنے شور میں، اتنے ہجوم میں کون ہے جو آیا ہے؟
سب ایک نظر اس کو دیکھتے، پھر استغفار کہہ کر پیچھے ہو جاتے۔ کون ہے یہ؟ اس نے پاس کھڑی نرس کو دیکھا، پھر وہاں گیا جہاں اسٹریچر پہ پڑا لڑکا لوگوں کے ہجوم کے اندر کہیں گم تھا۔ وہ اس کے پاس گیا، جیسے اس کا دل اس کو کھینچ کے اس کے پاس لے جا رہا ہو۔ وہ لوگوں کو آرام سے پیچھے کرتا آگے جانے لگا۔ وہ اس کے پاس پہنچا، اس کے جسم کو ایک نظر دیکھا جہاں جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے تھے۔ ان کپڑوں کے پھٹنے سے اس کا زخم نظر آنے لگا۔ اس کا سفید رنگ کا کرتا بالکل لال تھا۔ پھر اس کی نظر اس کے بازو پہ پڑی جو ایسے پڑے تھے جیسے کسی مردہ لاش کے ہوں۔ اس کے جسم کی حالت دیکھنے کے بعد اس کی نظر اس کے چہرے پہ جاتے جاتے رک گئی۔ اس کا سارا وجود خون میں نہا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گوشت کے ٹکڑے جگہ جگہ پڑے ہوں۔ سلطان، رقیہ بیگم نے دور سے اس ہجوم میں اپنے بیٹے کو کھڑے دیکھا۔ ان کو لگا جیسے ان کا دل کسی نے اندر سے چیر دیا ہو، جیسے ان کی زمینہ گل مر گئی ہو۔ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، اس کی جوانی کی موت پہ ترس کھا رہے ہوں۔ ہاتھ میں سفید چادر پکڑے وہ ہسپتال کے دروازے سے اندر آئی۔ ان کو اپنی بیٹی کی وصیت یاد تھی، اماں میں مر گئی تو میری میت پہ سفید چادر ڈالنا۔ وہ پنڈی آنے سے پہلے گھر گئی، اس چادر کو ہاتھ میں پکڑے گھنٹوں روتی رہی۔ وہ چادر جو اس کے وجدان نے اس کو تحفے میں دی تھی، وہ اس چادر کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ کب ان کی بیٹی کو ہوش آئے اور وہ اس کو یہ چادر اڑا دے۔ کیا ہوا سلطان؟ کون ہے یہ؟ انہوں نے پاس آتے ہی پہلی نظر اپنے بیٹے پہ ڈالی۔ ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ ان کو لگا سامنے ان کی زمینہ گل پڑی ہے۔ وہ اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ماں تھی، کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اماں آپ یہاں کی وہیں ہیں، چلیے چلتے ہیں یہاں سے۔ وہیں کھڑے اس نے ماں کو اپنے دل سے لگایا، ان کو وہاں سے لے جانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی ماں اس لڑکے کی ایسی حالت دیکھے جن کو وہ خود نہیں دیکھ پایا۔ کون ہے سلطان؟ وہ تھوڑا سا اور آگے ہوئی، اسٹریچر کے پاس پہنچی، جیسے وہ اسٹریچر پہ پڑے شخص کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کا دل ان کو مجبور کر رہا ہو، اس کو دیکھنے پہ اکسا رہا ہو۔ اماں چلے نا، اس نے ماں کو بازو سے پکڑا، جو اس لڑکے کو ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کے ساتھ ان کا کوئی بہت گہرا تعلق ہو، جیسے وہ اس لڑکے کو برسوں سے جانتی ہوں۔ باقی لوگوں کی طرح وہ خوفزدہ ہو کے پیچھے نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کو ایک ماں کی نظر سے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے پیار سے اس کے خون میں لپٹے وجود پہ ہاتھ رکھا۔ اپنا ہاتھ اس کے جسم پہ پھیرنے لگی، جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے لاڈ کر رہی ہو، اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھ رہی ہو۔ اماں، سلطان نے ماں کو دیکھتے ہوئے پھر ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو پیچھے کرنے لگا۔ ماں کو پیچھے کرتے ہی اس کی نظر اس لڑکے کے چہرے پہ پڑی جس کو اس نے کہیں دیکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما۔ یہ میرے سر ہیں وجدان شاہ۔ اس نے بہن کو پہلی دفعہ کسی غیر مرد کے ساتھ سڑک پہ کھڑا دیکھا تھا۔ اس مرد کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وجدان شاہ۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار اس کا نام نکلا۔ کیا کہا تم نے؟ ماں نے اس کی طرف دیکھا۔ ان کو لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سنا ہو، ان کے بیٹے نے کچھ اور کہا ہو۔ ان کے کانوں میں وجدان شاہ گونجا ہو۔ وہ سکتے کے عالم میں سامنے لیٹے شخص کو دیکھنے لگا جس کے لیے اس کی بہن زندگی اور موت کے درمیان ایک درد میں، ایک اذیت میں پڑی تھی۔ یہ کون ہے سلطان؟ بولو نا۔ انہوں نے اس کے بازو کو پکڑ کے ہلایا۔ وہ ہلکا سے ان کی طرف مڑا۔ اماں، ماں کے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے پھر سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ اماں، یہ وجدان شاہ ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے ماں کو بس اتنا ہی کہا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی، جیسے ابھی زمین پہ گر جائیں گی۔ ان کی بیٹی کی محبت ان کے سامنے تھی، وہ محبت جس کے لیے اس نے موت کو گلے لگا دیا تھا۔ وجدان، انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ آنسو سیلاب کی صورت میں ان کی آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ ایک بار پھر وہ آگے ہوئی، سامنے پڑے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ اب کی بار اس وجود میں ان کو زمینہ کا عکس دکھائی دینے لگا۔ انہوں نے اس کو مکمل نظر بھر کے دیکھا، اپنے بازو پہ پکڑی، اس سفید چادر کو کھولا، ایک بار پھر اس کو دیکھا اور آرام سے اس کا وجود اس سفید چادر میں لپیٹ دیا۔ چادر ڈالتے ہی ان کو لگا جیسے اس بے جان وجود میں کچھ سنسنی سی آئی ہو۔ اس وجود نے تھوڑی سی حرکت کی ہے۔ وہ آگے ہوئی، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا جیسے وہ زمینہ گل کے ماتھے پہ رکھتی تھی۔ ٹھیک ہو جاؤ میری زمینہ گل کے وجدان شاہ، میری زمینہ گل کے لیے تھوڑا سا اور جی لو۔
انہوں نے ویسے ہی اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ اس کا خون ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگا۔ وہاں پہ لوگوں کا شور کم ہوا۔ سب کو لگا اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہو۔ ابراہیم صاحب، ایسی کنڈیشن میں اکثر پیشنٹ اپنے ہاتھ یا انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں۔ آپ دعا کریں یہ ہوش میں آ جائیں۔ ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ ہم ان کو بچا سکیں۔ کچھ ٹیسٹ رپورٹ ہمیں ملی ہیں، ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، اگر یہ ایک دن مزید ایسی حالت میں رہتی ہے تو ہم ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ ان کی کڈنی بالکل فیلڈ ہے۔ اب ایسا ہے، وہ کڈنی ساتھ ان کی پوری باڈی کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اور اگر دونوں کڈنی ضائع ہو گئیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑے ڈاکٹر فاروق ان تینوں باپ بیٹے کو ایک ایک بات تفصیل سے بتا رہے تھے، ان کے زخمی دل کو مزید زخمی کر رہے تھے۔ زرمینہ گل، تمہیں پتہ ہے تمہیں لینے کون آیا ہے؟ اماں اس کے پاس آئیں، اس کے پاس جھکتے ہوئے نیچے ہوئیں، اپنا منہ اس کے کان کے ساتھ لگایا، جیسے سرگوشی میں اس کو کچھ بتا رہی ہوں، جیسے کوئی سہیلی اپنی سہیلی کے کان میں اس سے بات کر رہی ہو، ساتھ مسکرا رہی ہو۔ زرمینہ، تمہارا وجدان تمہیں لینے آیا ہے۔ اب کی بار ان کی مسکراہٹ میں کمی آئی، ان کی آواز میں ایک درد، ایک تکلیف آئی، جیسے وہ اس لڑکے کے آنے کا منظر اپنی آنکھوں میں لائی ہو۔ اس منظر نے ان کا سارا وجود دکھی کر دیا ہو۔ زری، آج انہوں نے پہلی دفعہ تمہارا وجدان کہا تھا۔ ان کو لگا جیسے اس کے جسم میں حرکت ہوئی ہو، جیسے چادر ڈالتے اس لڑکے کے جسم میں ہوئی تھی۔ انہوں نے سامنے لگی ECG کو دیکھا، وہاں لکیروں میں تیزی آئی، ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کو لگا مزید وجدان کا نام لیں گی تو ان کی بیٹی شاید شب تاریک سے نکل کے صبح کے اجالے میں آ جائے گی۔ زرمینہ، اٹھ جاؤ میری بیٹی، وجدان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک بار پھر اس کا عکس ان کے سامنے گھوما جو خون میں نہا رہا تھا۔ وہ سامنے پڑی بیٹی کو بھول گئی، وہ روتے روتے بولنے لگی، اٹھ جاؤ زرمینہ گل، تمہارا وجدان سرخ جوڑے میں آیا ہے۔ آنکھیں بند کیے، آنسوں کا سیلاب لیے وہ کہتی چلی گئی۔ وہ بھی ایک ماں تھی، ان کے سامنے کسی کا جوان بیٹا خون میں لپٹا پڑا تھا، اور وہ جوان بیٹا ان کی بیٹی کا محبوب تھا، ان کی بیٹی کی زندگی تھا۔ زرمینہ گل، تمہارا وجدان آنکھیں بند کیے خون میں نہاتے ہوئے آیا ہے تمہیں لینے۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ منظر ان کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ اسی منظر کی تفسیر بیاں کر رہی تھی جو کچھ وقت پہلے ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہی تھی کہ ان کو ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ آنکھیں کھولتی ہی انہوں نے سامنے بیٹھی بیٹی کو دیکھا جو چہرے پہ خوف لیے کانپتے جسم کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی، جیسے وہ پسینے میں نہائی ہو۔ زرمینہ، میری بچی۔ انہوں نے اس کو دیکھتے ہی چومنا شروع کیا، اس کے پسینے سے بھرا منہ صاف کرنے لگی۔ اس نے اپنی ماں کا بازو پکڑا، خوف سے ان کی طرف دیکھا اور کانپنے لگی، جیسے وہ اپنی ماں سے پوچھنا چاہتی ہو، اس کا وجدان زندہ تو ہے نا؟ اماں۔ ماں کے گلے سے لگتے ہی اس نے اونچا اونچا رونا شروع کیا۔ اتنے دنوں کا سب ٹوٹنے لگا۔ وہ ماں کے سینے سے لگے ہوئے چیخ چیخ کے رونے لگی، اماں میرا۔ وہ روتے روتے بس اتنا ہی بولی۔ اس کا باپ اور بھائی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، میرا وجدان کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ مگر ان رشتوں نے اس کی آواز کا دم گھونٹ دیا۔ وہ مزید کچھ نہ بول پائی۔ زرمینہ گل، کیسی ہو؟ ابراہیم صاحب جلدی جلدی آگے آئے۔ اتنے دنوں کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھیں کھلی دیکھی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد ایک مردہ جسم میں جان آئی تھی۔ باپ کے آتے ہی اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، تھوڑا سا اور اوپر ہو کے بیٹھی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا اس کا باپ ابراہیم خان سوادی نہیں رہا، صرف اور صرف اس کا باپ بن گیا ہے۔ وہ باپ جو اپنی بیٹی کے سر سے آنچل گرنے پہ غصے میں اپنا رخ دوسری طرف نہیں موڑ دیتا۔ میں ٹھیک ہوں بابا جان۔ چہرے پہ درد کی شدت لیے اس نے بس اتنا ہی کہا اور پھر پیچھے ہو گئی، جیسے اس کے اندر درد ہی درد ہو، اس کے جسم میں خون کی جگہ درد نے لے لی ہو۔ زرمینہ گل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابراہیم صاحب اس کے قریب آئے، اس کو اپنی باہوں میں لیا، اس کا ماتھا چوما۔ وہ درد کی شدت لیے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ اسی کا باپ ہے جو آج اس کو اپنے دل سے لگا رہا ہے، اس کا ماتھا چوم رہا ہے؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔
وہ تو کبھی ڈر کے مارے باپ کے پاس بیٹھی بھی نہیں ہے، شاید اس کے باپ نے کبھی نظر بھر کے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، تو آج کیا باپ کو محبت جتانے کے لیے کسی بڑے سانحہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ کیا ایک بیٹی کو وہ محبت حاصل کرنے کے لیے بستر مرض تک پہنچنا پڑتا ہے؟ کیا ان دونوں صورتوں کے علاوہ ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کو سینے سے نہیں لگا سکتا؟ اور بیٹی بھی کوئی عام بیٹی نہیں جو اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملا دے، وہ تو ایسی بیٹی تھی جو اپنے باپ کی عزت کو اپنی چادر کی صورت میں کندھے پہ ڈالتی تھی، باپ کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی باہر کی دنیا میں کبھی نقاب نہیں اتارتی تھی، کسی مرد کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ کہ ایک باپ اس بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا، اس بیٹی سے جو اس کی عزت کی خاطر اپنی محبت کو دل میں دفن کر کے خود دفن ہونے کی تیاری کرتی ہے؟ کیا اس بیٹی کو بھی محبت کا کوئی حق نہیں ہے؟ کہ ایک بیٹی کو مر کے ہی باپ اور بھائی کی محبت نصیب ہوتی ہے؟ وہ بھول جاتے ہیں وہ کسی بیٹی کے باپ ہیں، کسی بہن کے بھائی ہیں، یاد رکھتے ہیں تو اتنا وہ سواتی ہیں، مرد ہیں جن کے سر کی ٹوپی اور کندھے پہ پڑی چادر اپنی بیٹی اور بہن کی ایک خواہش کی وجہ سے گر نہ جائے۔ وہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ بیٹی بھی تو ان کی ہی ہے، بہن بھی تو انہی کی ہے، جس کی رگوں میں انہی کا خون ہے۔ وہ خود تو زمین میں دفن ہو سکتی ہیں، وہ محبت سے تو دستبردار ہو سکتی ہیں، وہ ایک ایک پل میں 1000 بار تو مر سکتی ہیں، مگر وہ اپنے باپ کے سر کی ٹوپی کبھی گرنے نہیں دیتی، کبھی بھائیوں کا غرور ٹوٹنے نہیں دیتی۔ مگر شاید ایک بیٹی کو یہ محبت پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ محبت کی قربانی تو کہاں قربانی ہے؟ یہ قربانی بس وہی سمجھتے ہیں جو برباد کر دیتے ہیں خود کو، اپنے دل کی دنیا کو، جو بھول جاتے ہیں کبھی وہ بھی کھلکھلا کے ہنستے تھے، کبھی وہ بھی مسکراتے تھے، مگر دینی پڑتی ہے ایک بیٹی کو مسکراہٹ کی قربانی، اپنی محبت کی قربانی۔ جی فرمائیں، میں وجدان کا والد بات کر رہا ہوں، کون ہے آپ؟ اور میری بیٹی کا موبائل آپ کے پاس کیسے؟ میں CMH سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ پنڈی میں ہے، بے ہوش ہے، آپ جلد از جلد پہنچے یہاں۔ کیا وجدان کا ایکسیڈنٹ؟ کیسے ہوا؟ میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ ایک باپ کو اس کے جوان بیٹے کی موت کی خبر دی جا رہی تھی، وہ بیٹا جو ان کا اکلوتا سہارا تھا، جو اپنی 5 بہنوں کے سر کی اکلوتی چادر تھا، وہ کانپتے کانپتے وہی زمین پہ بیٹھے، جیسے اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکیں گے، اب وہ کبھی بول نہیں سکیں گے۔ کیا ہوا ہے ابو جی؟ باپ کو دیکھتے ہی فاطمہ بھاگتی بھاگتی باپ کے پاس آئی، ان کے پاس وہی زمین پہ بیٹھی، جو موبائل کان کے ساتھ لگائے کچھ سن رہے تھے، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف والا انسان کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے ابو؟ کس کی کال ہے؟ اس نے باپ کے ہاتھ سے موبائل لیا، اسکرین پہ چمکتا نمبر اس کے بھائی کا تھا، اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ وجی کیا ہوا ہے تمہیں؟ باجی میں ہسپتال سے بول رہا ہوں، وجدان شاہ کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ لوگ راولپنڈی تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف کی جانے والی چند باتوں نے اس کے اندر کی دنیا کو ہلا دیا، اس کے ہاتھ سے بے اختیار موبائل نیچے گرا۔ ابو آپ نہیں ہو پریشان، وجی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زمین پہ بیٹھے نہ جانے وہ باپ کو تسلی دے رہی تھی یا خود کو۔ ابو اٹھے، ہمیں ابھی جانا ہے، ہمیں ابھی کے ابھی وجی کے پاس جانا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے ایک نظر باپ کو دیکھا جو اپنے ہوشوں میں نہیں تھا، جو مسلسل زمین کو دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شہاب جلدی جاؤ، ڈاکٹر کو بلا کے لے آؤ، جلدی کرو۔ وہ مسلسل ایک تکلیف میں تڑپ رہی تھی، نہ جانے وہ کیسی تکلیف تھی جو اس کو تھی، نہ جانے وہ کیسا درد تھا جو اس کو ملا تھا۔ درد اس کو پورے وجود میں تھا، مگر ہاتھ اس نے اپنے دل پہ رکھا تھا، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اس درد کو برداشت کر رہی تھی۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی، اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ درد سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہونے لگا۔ ایک بار پھر وہ بالکل سکون سے سونے لگی۔ آپ نے ان کے گھر والوں کو اطلاع دی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب دی ہے، وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے۔ آپریشن تھیٹر میں کھڑے ڈاکٹر نے ساتھ کھڑے لڑکے کو کہا، خون بہت بہہ گیا ہے، ہمیں جلد از جلد خون کا بندوبست کرنا ہے۔ ڈاکٹر وحید مشکل ہی ہے یہ بچ سکے۔ سامنے کھڑے ڈاکٹر ارسلان نے ڈاکٹر وحید کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آپریشن تھیٹر میں
روشنیوں کے نیچے پڑے لڑکے کو دیکھا جو ایسے سانس لے رہا تھا جیسے اگلی سانس اس کی آخری ہو، وہ کسی بھی وقت دم توڑ دے گا۔ بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے ڈاکٹر ارسلان، ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بچ بھی گیا تو یہ کبھی بھی نارمل زندگی نہیں گزار سکے گا، پہلے تو مشکل ہے یہ بچ بھی پائے۔ ڈاکٹر نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لیٹس سی، ہم آپریشن شروع کرنا چاہیے۔ آپریشن شروع کرنے سے پہلے میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں ڈاکٹر، آپ شروع کریں، میں 5 منٹ میں آیا۔ جی بہت بہتر۔ پنڈی کے 2 مشہور سرجن نے آپس میں مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ ایک نے وہاں پہ پڑی یاسین اٹھائی اور وہیں کھڑے کھڑے اونچی آواز میں پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نرس، مجھے انسٹرومنٹ پکڑائیں۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا، وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ ابراہیم صاحب، ہمیں فوراً بچی کا آپریشن کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے وہاں پہنچتے ہی ان کو کہا، ساتھ کھڑی نرس کو آپریشن کی تیاری کرنے کا حکم صادر کیا اور جلدی جلدی وہاں سے نکلنے لگی۔ ابھی ہی آپریشن؟ رقیہ بیگم نے اپنی بیٹی پہ ایک نظر ڈالی، کیا اس کی حالت ہے آپریشن کے لیے؟ جی، اگر ہم نے ابھی آپریشن نہیں کیا تو بچ نہیں سکیں گی، ہمیں ان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ جلدی سے او نیگیٹو کا انتظام کریں، خون جتنی جلدی ہو سکے ارینج کریں، ورنہ ہم ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ نرس، آپ جلدی کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ وہ جلدی جلدی اس کمرے سے باہر نکلے، ان کے پیچھے پیچھے نرس بھی جانے لگی۔ وہاں کمرے میں موجود سب اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو کچھ ہی وقت میں اپنی زندگی اور موت کی خبر سنانے والی تھی۔ ڈاکٹر، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، مہربانی کر کے اسے بچا لیں۔ وہ ہسپتال میں ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر ابھی آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا، اس کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو گئے، اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ایک نظر سب پہ ڈالی، وہاں سب لڑکیاں سروں پہ دوپٹے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی تھیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کا خون بہت ضائع ہو گیا ہے، ہم نے ان کو خون تو لگایا ہے، مگر آپریشن کے دوران ہمیں یہ پتہ چلا ہے ان کی ریڑھ کی ہڈی بہت ڈیمیج ہو گئی ہے، ہم اس کے بھی ٹیسٹ کریں گے تو ہی آپ کو کچھ بتا سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا بچ تو جائے گا نا؟ ڈاکٹر نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا جو ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی تھی، جیسے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اس کا زرد ہوتا رنگ صاف بتا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، اس کی ماں ہے۔ ماں جی، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، فی الحال آپ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے کو بچا لینا، انہوں نے روتے ہوئے ایک امید سے کہا، جیسے سامنے کھڑا شخص ان کی بیٹی کی زندگی کی ضمانت ہو۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے ماں جی، آپ دعا کریں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وجی بچ تو جائے گا نا؟ زینب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے پوچھا۔ اس کو لگا وہ سب بھول گیا ہے، اس لڑکی کی چادر کا اسیر ہو گیا ہے۔ عموماً ڈاکٹر کہاں اتنی لمبی گفتگو کرتے ہیں۔ اس نے ایک نظر ڈالتے ہی اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا جو ماں کے پیچھے کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، اپنی سرخ ہوتی ناک بار بار صاف کر رہی تھی، اس کی جھکی نظریں اس کو قید کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ڈاکٹر وحید بلا رہے ہیں۔ کسی نے اس کو آواز دی، وہ پیچھے مڑا، ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا، دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ فیروز، میرا دل بہت بے چین ہے، مجھے میرے ابراہیم کے پاس لے چلو، اس کو میری بہت ضرورت ہے اس وقت۔ انہوں نے فیروز کے کمرے میں آتے ہوئے کہا، اماں آپ کیوں آ گئیں؟ میں آ رہا تھا آپ کے پاس۔ فیروز صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس لائے، بیڈ پہ بٹھایا اور خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ فیروز، میرا دل آج بہت اداس ہے، پتہ نہیں بچی کیسی ہے ہماری، مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ اماں نے روتے ہوئے ان کو دیکھا، جیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو، جیسے انہوں نے آج ہی جانا ہو۔ اماں، میں خود بھی کہہ رہا تھا بہت دن ہو گئے ہیں، اب تک نہیں آئے وہ، ہمیں اب جانا چاہیے، خود بھی وہاں ابراہیم کو بہت ضرورت ہوگی ہماری۔ فیروز، ایسا کرو تم گاڑی نکالو، ہم ابھی ہی نکلیں گے، انہوں نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا، جیسے وہ جانے کے لیے تیاری کر کے آئی تھیں۔ اماں، میں رجب کو فون کرتا ہوں، وہ گھر آئے، میں اور آپ ابھی ہی نکلتے ہیں، انہوں نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور نمبر ملانے لگے۔ یار کتنا سا وقت رہتا ہے اور سی ایم ایچ پہنچنے میں، کب سے ہم یونی سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہانیہ نے گاڑی میں کھڑے ہوتے ہوئے اپنی گھڑی دیکھی، اس کو ایک ایک منٹ صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ اس کو ہی نہیں، وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا،
ان کو وجدان کے ایکسیڈنٹ کی خبر مل گئی تھی۔ وہ سب ان دونوں کو دیکھنے ہسپتال جا رہے تھے۔ زرمینہ سے زیادہ سب وجدان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ آج آدھی سے زیادہ یونیورسٹی اپنے ٹیچر کی عیادت کے لیے نکلی تھی۔ وہاں ہر کلاس کے اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ کچھ اپنی گاڑی سے جا رہے تھے اور کچھ یونی کی وین میں تھے۔ پرنسپل سمیت وہاں ہر ٹیچر موجود تھا۔ آج یونیورسٹی میں چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا۔ یونی کی 3 وین اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ہر ایک کی زبان پہ درود تھا۔ ہر کوئی وجدان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ ابھی آپ ایبٹ آباد میں ہیں ہانیہ صاحبہ؟ مدثر نے اس کو کھڑا دیکھتے ہوئے آرام سے کہا۔ کیا ابھی تک ہم ایبٹ آباد میں ہی ہیں؟ ہانیہ نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ جی ہم ایبٹ آباد میں ہی ہیں۔ انکل پلیز جلدی کریں نا۔ اب کی بار اس نے گاڑی چلاتے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا اب ہر 5 منٹ بعد پوچھتی ہیں، ہم پنڈی پہنچ گئے۔ اب گاڑی ہے، کوئی جہاز تو نہیں ہے نا؟ یوں نکلے اور یوں پہنچے۔ اب کی بار انہوں نے برا مانتے ہوئے کہا اور وہ آرام سے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ وہ ہر 5 منٹ بعد کھڑی ہوتی اور یہی پوچھتی تھی اور ان کو رفتار تیز کرنے کا کہتی۔ اے اللہ، میں نے اپنی زرمینہ گل کو کبھی اپنے دل سے نہیں لگایا، کبھی اس کو پیار نہیں کیا، کبھی اس کو جی بھر کے نہیں دیکھا۔ میں ہمیشہ ایک مرد بن کے سوچتا رہا۔ میں کبھی باپ تو بنا ہی نہیں تھا۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ خود سے دور رکھا۔ انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ مجھے تو یاد بھی نہیں زرمینہ گل کی بیماری سے پہلے میری اولاد کب میرے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے تو یاد ہی نہیں کب میں نے ان سے مسکرا کے بات کی، کب اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، کب انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش کی۔ مجھے تو کچھ نہیں یاد۔ کیسا باپ ہوں میں خدایا، اب باپ بنا ہوں جب میری بیٹی زندگی اور موت کے درمیان کھڑی ہے۔ اگر آج زرمینہ گل مر گئی تو میں کب اس کو بتاؤں گا؟ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں جتنی کسی باپ نے اپنی بیٹی سے نہ کی ہو۔ اے اللہ، اگر آج زرمینہ گل مر جاتی ہے تو میں کب اس کا ماتھا چوموں گا، کب اس کو اپنے دل سے لگاؤں گا؟ یا اللہ میری زرمینہ گل کو کچھ نہ کرنا، اس کو اتنا جینے کی مہلت دینا کہ وہ ایک باپ کا پیار بھی دیکھ سکے، وہ دیکھ سکے ایک باپ بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے باپ کی محبت سے مرحوم نہ مرے۔ میرے مالک، میری بیٹی کو اتنا زندہ رکھنا کہ میں اس کو سارے جہاں کی خوشیاں دوں، اس کو وہ پیار بھی دوں جو اس کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا۔ میری بیٹی کو میرے لیے زندہ رکھ میرے اللہ۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بڑی کرسی پہ آنکھیں بند کیے اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کے ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو، اس کے ہونٹ کانپ رہے ہوں۔ بابا جان، وہ دونوں زمین پہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھے۔ شہاب نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ بہن سے زیادہ ان کو باپ کا دکھ تھا۔ ان کا باپ رو رہا تھا، وہ باپ جو کبھی مسکرایا نہیں تھا، وہ باپ جو بات کر دے تو لوگ اس کو حکم سمجھتے تھے، وہ باپ جس سے بات کرنے کی ان میں کبھی ہمت نہیں تھی۔ آج وہ باپ کہیں مر گیا تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا جو اپنی اولاد کو دل سے لگا لیتا تھا، جس کے سامنے اس کی اولاد بیٹھ سکتی تھی۔ بابا جان، آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، زرمینہ گل بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹوں کو سامنے دیکھ کے ان کی خاموشی ٹوٹی۔ وہ آگے ہوئے، ان کی آنکھوں سے اشک کسی پانی کی طرح گرنے لگے۔ دونوں بیٹوں نے باری باری ان کے ہاتھ چومے، جیسے اپنے باپ کو تسلی دے رہے ہوں، ان کا ٹوٹا ہوا حوصلہ بن رہے ہوں۔ مبارک ہو آپ کو ابراہیم صاحب، آپ کی بیٹی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کا ایک گردہ تو نہیں رہا اب، مگر وہ اپنے ایک گردے پہ بھی زندگی جی سکتی ہے۔ ڈاکٹر نیلا دروازہ کھولتے ہی باہر آیا، جو اتنے گھنٹوں سے بند تھا۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کو خوشخبری سنائی اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی؟ رقیہ بیگم خوشی سے اونچا اونچا رونے لگی، جیسے ان کو بہت عرصے بعد کوئی خوشی ملی ہو، اتنی خوشی جس کو وہ سنبھال ہی نہ سکتی ہوں۔ بابا جان دیکھیں نا، زرمینہ گل ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، زرمینہ گل ہمارے لیے ٹھیک ہو گئی ہے بابا جان۔ سلطان نے باپ کی طرف دیکھا، ان کو خوشی خوشی بتانے لگا جیسے انہوں نے کچھ نہیں سنا، وہ ان کو اپنی زبانی بتا رہا ہو۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھ گنہگار کی جھولی خالی نہیں لوٹائی، تو نے مجھ جیسے باپ کو بھی مایوس نہیں کیا، تو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے میرے مالک۔ وہ کرسی سے اٹھے، زمین پہ بیٹھے، نیچے جھکے، ماتھا زمین کے ساتھ لگایا۔
اور سجدہ تشکر کیا۔ اماں، ہماری زرمینہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ شہاب ماں کے پاس آیا، چھلکتی آنکھوں سے ماں کو اپنے دل سے لگایا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم زرمینہ گل سے مل سکتے ہیں؟ سلطان نے اپنا رخ ڈاکٹر کی طرف کیا۔ اس کی نظریں مسلسل اس دروازے پہ تھی جس کے پیچھے زرمینہ گل تھی۔ نہیں، فی الحال نہیں، ابھی وہ بے ہوش ہیں۔ ان کا ایک گردہ نکالا ہے۔ یہ کوئی معمولی آپریشن نہیں تھا۔ بس آپ کو میں اتنا بتانے آیا ہوں کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ جیسے ہی ان کو ہوش آتا ہے ہم ان کو روم میں شفٹ کر لیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکراتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ آپ سب ایسا کریں، یہاں باہر ہی رکیں، اتنے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پرنسپل صاحب نے سب کو گیٹ سے باہر رکنے کا کہا اور خود 2-3 ٹیچرز کے ساتھ اندر جانے لگے۔ سر، ہم کیسے دیکھیں گے وجدان سر کو؟ ان کے جاتے ہی ایک لڑکے نے آواز لگائی۔ ان کو لگا جیسے ان کا یہاں آنا بالکل فضول جانے والا ہے۔ اگر ان کو اجازت نہیں ملنی تھی تو پہلے بتا دیتے۔ وہ یوں سب کے ساتھ آتے ہی نہ۔ بیٹا، میں آپ لوگوں کے لیے ہی جا رہا ہوں۔ یہاں میرے ایک دوست ہیں جو میجر ہیں۔ ان کی پرمیشن سے آپ لوگ کچھ وقت اندر جا کے وجدان کو دیکھ سکتے ہیں۔ پرنسپل صاحب نے پیچھے مڑتے ہی سب کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، جیسے وہ وہاں موجود ایک ایک بندے کے جذبات کو سمجھ رہے ہوں، جیسے ان کو اندازہ ہو اس وقت ان سب کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ آسمان کا رنگ دیکھو یار، کیسی کالی گھٹا چھا رہی ہے۔ وہاں کھڑے ہجوم میں سے ایک لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے ایک ساتھ گردنیں اٹھائیں، ایک ساتھ سب نے آسمان کو دیکھا جو دن کی روشنی میں بھی بالکل کالی رات کا عکس بنا ہوا تھا۔ یار، دن میں آسمان کا ایسا ہونا کوئی اچھی علامات نہیں ہوتی۔ اس کا تو یہی مطلب ہے جیسے کہیں کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ مہنور نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار اب ہمیں ڈراؤ تو نہیں، پلیز سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرو زرمینہ اور سر بالکل ٹھیک ہو۔ ہاں یار، دعا کرو وہ دونوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، ان دونوں کو کچھ نہ ہو۔ ہائے کتنا اچھا ہو زرمینہ اور سر وجی کا نکاح یہیں ہو، پھر ہم سب یہاں بھنگڑے ڈالیں۔ وہاں موجود ایک لڑکے نے خوشی سے کہا، کاش یہاں ایسا ہی ہو۔ یہ کوئی فلم نہیں چل رہی، سر کو دیکھنے آئے ہیں، ان کے نکاح میں شریک ہونے نہیں آئے۔ ہانیہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جیسے وجدان کا نام وہ اب بھی زرمینہ کے ساتھ برداشت نہ کر سکتی ہو۔ آپ لوگ پریشان نہیں ہو، وجی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ فاطمہ نے وہاں موجود بہنوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ضد کر کے ساری ساتھ آ گئی تھی۔ ویسے بھی اپنے بھائی کی ایسی خبر سنتے ہی کون سی بہن گھر میں سکون سے بیٹھ سکتی تھی۔ ان سب کے سفید ہوتے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، جیسے وہ ایک سیکنڈ کے بھی چپ نہ ہوئی ہوں، جیسے انہوں نے ایک ایک لمحہ درود پڑھا ہو، اپنے بھائی کی زندگی کی دعا مانگی ہو۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، وہ لوگ ہمیشہ دل میں ورد کرتی تھیں۔ انہوں نے کبھی گن کے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ جو لوگ گن کے پڑھتے ہیں ان کو ہمیشہ حساب رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے پڑھنے میں حساب کیسا؟ جب بھی منہ ہلے تو درود پڑھو، اتنا پڑھو کہ دل میں نور ہی نور آ جائے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، میرا بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بہنوں کو حوصلہ دینے والی خود حوصلہ ہار گئی تھی۔ ان کی خشک ہوتی آنکھیں ایک بار پھر جھلکنے لگیں۔ وہ جو کھڑی ہوئی تھی پھر سے وہیں بیٹھ گئی۔ ابھی اتنا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک باہر کوئی نہیں آیا، اتنا لمبا آپریشن؟ زینب نے بہن کے پاس آتے ہوئے سرگوشی سے کہا، جیسے وہ یہ بات اور کسی کو نہ بتانا چاہتی ہو، کسی کا حوصلہ نہ توڑنا چاہتی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، دروازے سے باہر آتے ہوئے اماں نے ڈاکٹر کو دیکھا جو چہرے پہ افسردگی لیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہوئے، ان کے پاس گئے، جیسے وہ اس کے ان تک پہنچنے سے پہلے اس کے پاس خود پہنچ جائیں۔ وہ جو اتنے وقتوں سے کسی خبر کا انتظار کر رہی تھی، سفید ہوتے رنگ لیے آگے ہوئیں۔ سامنے کھڑا ڈاکٹر وہاں موجود ہر بندے کے احساسات سمجھ رہا تھا۔ اس کو پتا تھا یہ خبر ان پہ کسی دھماکے سے کم نہیں ہوگی، وہ دھماکہ جو سارے شہر کو سنسان کر دیتا ہے، جو گھروں کے گھر تباہ کر دیتا ہے۔ میرا بیٹا زندہ؟ ایک باپ نے ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ ان کو لگا اب جیسے وہ بیٹے کی موت کی خبر سنیں گے تو دوسرا سانس نہیں لے سکیں گے۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹیوں پہ ڈالی جن کی نظریں ڈاکٹر کے لبوں تک اٹکی تھیں۔
جیسے وہ بےتاب ہوں ان کے منہ سے نکلے الفاظ سننے کے لیے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سب سے۔ اللہ نے آپ کے بیٹے کو ایک نئی زندگی تو دی ہے، مگر اس نئی زندگی میں وہ اب کبھی چل نہیں سکیں گے۔ وہ زندہ تو ہیں مگر وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر نے یہ خبر سناتے ہوئے ایک نظر پھر سب پہ ڈالی جو اپنی جگہ سے ایک ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ بغیر چیخے چلائے ایک مجسمے کی طرح پھر وہیں بیٹھ گئی جہاں سے اٹھی تھی۔ بولا تھا نا میں نے آپ کو، جلدی نکلیں، مگر آپ لوگ میری نہیں سنتے۔ یہاں سب مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہیں اور میں ابھی آئی ہوں۔ فضا نے گاڑی سے اترتے ہوئے وہاں موجود سب کو باہر کھڑا دیکھا۔ وہاں اس کی کلاس سمیت کئی اسٹوڈنٹ اور بھی تھے۔ وہ غصہ ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کی طرف مڑی جو کسی کام کے تحت گھر سے تھوڑا لیٹ نکلے تھے۔ فضا آپ ابھی آئی ہیں، ہمیں تو لگا تھا آپ اندر ہوں گی زرمینہ کے پاس۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سب کے پاس گئی۔ سب وہاں مین گیٹ کے باہر ہی کھڑے تھے جیسے کوئی دھرنا دے رہے ہوں۔ اس کو آتا دیکھتے ہی سب حیران ہوئے۔ اس کی دوست اور ان کی بات آئی ہے؟ جی بس راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے سر کو جھکائے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ ویسے بھی وہ جلد از جلد زرمینہ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ وہاں کھڑے ہونے پہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ لوگ یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے سب پہ سرسری سے نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یار وہ پرنسپل صاحب گئے ہیں پرمیشن لینے، جیسے اجازت ملتی ہے ہم ان دونوں کو دیکھنے چلے جائیں گے۔ دونوں کو؟ مطلب کون دونوں کو؟ اس کی بات پہ فضا نے چونکتے ہوئے اس کو دیکھا جیسے وہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ پائی ہو۔ تمہیں نہیں پتا سر وجی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ مہنور نے ایک بار پھر اس کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مجھے تو نہیں پتا سر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں یوں نہیں گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زرمینہ کی زندگی کا سب کو پتا ہو سوائے اس کے۔ سب اس کو دیکھنے پہلے پہنچ گئے ہوں اور وہی لیٹ ہو۔ چلو میں اندر جاتی ہوں ان کو دیکھنے۔ فضا ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب اندر نہیں چھوڑ رہے کسی کو۔ آپ بھی پرنسپل صاحب کا ویٹ کریں، وہ آتے ہیں تو ہم سب ساتھ چلے جائیں گے۔ کیا مطلب اندر نہیں چھوڑ رہے اب؟ اس نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ زرمینہ کے اتنے پاس ہو اور وہ اس کو دیکھ نہ سکے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ اللہ جی؟ اس نے ایک نظر آسمان پہ ڈالی اور دوسری اپنے ماں باپ پہ۔ زرمینہ گل میری بچی کیسی ہو تم اب؟ دادی اماں نے اس کے زرد رنگ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہو اماں جی؟ ہلکی سی آنکھیں کھولے اس نے ایک جملے کو ٹکڑوں میں بانٹ کے بیان کیا جیسے وہ ابھی بالکل ہوش میں نہ ہو، درد کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ وہ بول نہ سکتی ہو۔ رقیہ میری بچی کا بہت خیال رکھنا۔ اب کی بار دادی اماں نے پاس بیٹھی بہو کی طرف دیکھا جو اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلے انہوں نے کبھی اسے نہ دیکھا ہو۔ جی اماں میں بہت خیال رکھوں گی، اللہ نے میری بچی کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ انہوں نے آنکھوں کی نمی کو دوپٹے کے ساتھ صاف کرتے ہوئے کہا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ لڑکی کدھر ہے؟ انہوں نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بلایا تھا تو سبھی ساتھ چلے گئے ہیں۔ دیکھو ذرا ان کی لاپرواہیاں، کیسے جہاں بیٹی کو اور بیوی کو اکیلے کمرے میں چھوڑ کے خود کب سے غائب ہے۔ اماں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا جیسے وہ ان کو دیکھنے باہر جا رہی ہوں۔ اماں نہ پریشان ہو آپ، وہ آ جائیں گے ابھی۔ ان کے اٹھتے ہی رقیہ بیگم ایک دم اٹھی، ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر سے ان کو زرمینہ کے پاس بٹھا دیا۔ اماں جی میرا بچہ کیا ہوا ہے زرمینہ گل؟ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، ہاتھ سے اشارہ کیا، ماں کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ بس کان پاس لے کے جانے پہ سمجھ آتی۔ اس کے پاس بھی کوئی بیٹھا ہو اس تک بھی آواز نہ جاتی کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ زرمینہ بولو بچے کیا ہوا ہے؟ اب کی بار دادی اماں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا۔ اماں وجدان کا نام لیتے ہی درد کے کئی رنگ اس کے چہرے سے گزرے جیسے اس کے اندر بہت تکلیف ہوئی ہو، اس کو بہت درد ہو رہا ہو۔ لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے اس نے ایک بار پھر وجدان کا نام لیا جیسے وہ پوچھنا چاہتی ہو، اس کو دیکھنا چاہتی ہو۔ وہ ٹھیک ہے زرمینہ گل، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا آپریشن ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ ہی ہوا ہے، اب ٹھیک ہے وہ۔ انہوں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو جھوٹی تسلی دی، اندر سے خود کو ملامت کرنے لگی۔ وہ ایک بار تو جا کے اس لڑکے کا حال پوچھاتی، نہ جانے کیسا ہوگا وہ،
پتہ نہیں اس کے ماں باپ آئے بھی ہیں یا نہیں، نہ جانے وہ زندہ ہوگا بھی یا نہیں۔ انہوں نے بیٹی کو تو جھوٹ کہہ دیا، مگر ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنے لگا۔ اماں مجھے وجدان۔ اس نے آدھی آنکھیں کھولے، اٹھنے والے انداز میں ماں کو بولا۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ اس نے درد کی شدت سے ایک آہ بھری اور ایک بار پھر وہی نیچے ہو گئی۔ زنمیرہ گل، تم کیوں اٹھ رہی ہو؟ مت اٹھو، وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تم تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤ نا تو میں خود تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گی۔ ابھی تو تمہارا آپریشن ہوا ہے، ابھی کیسے جا سکتی ہو تم؟ رقیہ بیگم نے اس کو آرام سے نیچے کرتے ہوئے کہا، جو اس کو دیکھنے کے لیے اس مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی جو پانی سے باہر نکلنے پہ بے چین ہوتی ہے، تڑپتی رہتی ہے۔ میجر، آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ کو ان کے ٹیچر کو دیکھنے کی اجازت دے دے تو۔ پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، جنید، اب تم بھی احسان والی بات کرو گے؟ میجر نے مصنوعی سا ناراض ہوتے ہوئے اس کو کہا، جو اس کے بچپن کا دوست تھا، جنہوں نے اسکول کالج ساتھ پڑھا تھا۔ ایک فوج کا میجر بن گیا تھا اور دوسرا یونیورسٹی کا پرنسپل۔ آپ نے ابھی میری پلیٹون دیکھی نہیں ہے، تبھی میں نے ایسا کہا۔ پرنسپل صاحب نے شرارتی سے انداز میں ساتھ بیٹھے ٹیچر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ان کو دیکھتے ہی مسکرانے لگی، کیوں بھائی، اتنے عرصے بعد دیدار کروایا ہے اور ساتھ فوج لے کے آ گئے ہو؟ بھائی میجر، میں تم سے اب ایسے تو مل نہیں سکتا تھا، پورے پروٹوکول کے ساتھ ہی آنا تھا مجھے۔ ایسا ہے جنید، جس بندے سے ملنے کی اجازت تم مانگ رہے ہو، میں نے اس کی فائل منگوا لی ہے۔ وہ ابھی بھی آپریشن تھیٹر سے باہر آیا ہے، ہوش میں نہیں ہے وہ۔ اس کے ہوش تک آنے کا انتظار کرنا پڑے گا تم لوگوں کو۔ ابھی وہ انتہائی سیریس کنڈیشن میں ہے، ICU میں ہے وہ اس وقت۔ سامنے بیٹھے میجر نے اس کی فائل پہ دیکھتے ہوئے ان کو تفصیل سے بتایا۔ وہ بچ تو جائے گا نا؟ کچھ وقت پہلے کا خوشگوار ماحول ایک دم افسردگی میں بدلا۔ پرنسپل نے ساتھ بیٹھے دونوں ٹیچر کو دیکھا، جنہوں نے ایک دوسرے سے پہلے ہی نظروں کا تبادلہ کر لیا تھا، جیسے ان کو شک گزرا ہو کہ وہ کوئی بری خبر سننے والے ہیں۔ بچنے کے چانسز بھی بہت کم ہیں، لیکن اگر بچ بھی گیا تو ساری زندگی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ کبھی چل نہیں سکے گا۔ اس خبر سے سامنے بیٹھے تینوں شخص ایک سکتے کی حالت میں آ گئے، جیسے انہوں نے کچھ ایسا سنا ہو جس کے بعد مزید بولنے کی ہمت نہ رہی ہو۔ ابو، آپ نہیں روئے، ہمیں تو اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے، انہوں نے ہمیں پھر سے وجدان کو دیا ہے۔ کوئی بات نہیں ابو، جو ساری زندگی چل نہیں سکے گا، ہم ہیں نا اپنے بچی کا سہارا۔ آپ ہیں، امی ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بنیں گے اس کا سہارا۔ اگر اللہ پاک ہم سے بچی کو لے لیتے، ہمیں دوبارہ دیتے ہی نہ، تو کیا کرتے ہم؟ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے پاس ہوگا۔ فاطمہ زمین پہ باپ کے قدموں میں بیٹھے ان کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ جو خود اپنی ہمت ہار گئی تھی، اپنے ٹوٹے ماں باپ کی ہمت بن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کے ماں باپ، اس کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ شاید اس کا دکھ، اس کی تکلیف وہاں بیٹھے ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، جو اپنے دل میں چھپائے سب کو حوصلہ دے رہی تھی، ان کی ہمت بن رہی تھی۔ آپی، کیا بھائی کبھی نہیں چل سکیں گے؟ وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں کھیلیں گے اب؟ 15 سالہ خدیجہ نے روتے ہوئے بہن کی طرف آتے ہوئے کہا، جیسے وہ اب بھی نہ سمجھی ہو۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ سب گھر والے ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ نہیں گڑیا، بھائی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ چلے گا بھی، ہمارے ساتھ کھیلے گا بھی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ جو اپنے بھائی کے معاملے میں سب سے کمزور تھی، آج سب کی خاطر خود کو مضبوط رکھے ہوئی تھی۔ جیسے اگر وہ ہمت ہار گئی تو یہاں موجود ہر شخص مر جائے گا، وجدان سے پہلے مر جائے گا۔ پلیز سر، مجھے اندر جانے دے دیں، میں اس کو دور سے ہی دیکھ کے آ جاؤں گی واپس۔ فضا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس آدمی کو کہا، جو ان کا راستہ روک کے سامنے کھڑا تھا، جیسے اس کی ذمہ داری ہو باہر سے کسی کو اندر نہ چھوڑنے کی۔ دیکھیں، میں آپ کو کوئی 50 دفعہ کہہ چکا ہوں، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ اب اس وقت نہیں مل سکتی ان کو، آپ 4 بجے کا انتظار کر لیں۔ ابھی کچھ وقت میں ایسے بھی آپ مل سکیں گی ان کو، مگر تب بھی آپ اتنے لوگوں کو ایسے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ فضا کے بار بار پوچھنے پہ وہ ہر بار اس کو ایک ہی جواب دیتا۔ اس جواب کو سنتے ہی وہ پھر اپنے ہاتھ پہ بندی گھڑی کو دیکھتی، وہ پھر وقت کو گننا شروع کر دیتی، جو آج کہیں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یار، ان لوگوں نے ہمیں جانے نہ دیا تو
منصر نے مین گیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی تو وہی سوچ رہا ہوں، اگر ہمیں سر وجی کو ملنے ہی نہ دیا گیا تو؟ ایسا نہیں بولو آپ لوگ، انشاءاللہ ہم ضرور سر کو مل کے جائیں گے۔ یار وہ دیکھو پرنسپل صاحب آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے پرنسپل کو آتے دیکھتے ہوئے زور سے بولا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سامنے سے آتے ہوئے پرنسپل کو دیکھنے لگے۔ جاتے ہوئے وہ صرف 3 گئے تھے، مگر آتے ہوئے ان کے ساتھ ایک اور بندے کا بھی اضافہ ہوا تھا جو یونیفارم پہنے ان کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا، جس کے پیچھے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کو لگا اب ان کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی، اب وہ اندر جا سکیں گے۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں آپ ہمیں کیسے روکتے ہیں۔ پرنسپل کو آتا ہوا دیکھتے وہیں کھڑے ایک لڑکے نے گارڈ کو ایسے کہا جیسے اب ان کو اندر جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکے گا۔ سر ہم اندر جا سکتے ہیں، وجدان سر کیسے ہیں؟ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ پرنسپل کے گیٹ سے باہر آتے ہی سب ان کے ارد گرد ہو گئے، جیسے ان کو کب سے ان کے آنے کا انتظار تھا، وجدان کی خیریت کی خبر سننے کا انتظار تھا۔ بچوں آپ سب کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، وجدان ہوش میں نہیں آیا، وہ اس وقت ICU میں ہے۔ جیسے ہی اس کو ہوش آتا ہے آپ لوگوں میں سے تھوڑے تھوڑے اسٹوڈنٹ کو ہم اندر بھیجیں گے۔ پرنسپل نے سامنے کھڑے اسٹوڈنٹ کے ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پہ کھڑا ہر شخص اندر جانا بھول گیا تھا۔ ان کو یاد تھا تو بس اتنا کہ ہیرو بے ہوش ہے، ICU میں ہے، ابھی بھی زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہے، اپنی موت سے لڑ رہا ہے۔ سر پلیز ہمیں بتائے وجدان سر۔ وہاں موجود ایک لڑکی نے اس ہجوم میں سے گزر کے آگے ہوئی۔ عموماً یونیورسٹی کالج کی لڑکیوں کو فوجی بہت متاثر کرتے ہیں، مگر آج کسی نے فوجیوں پہ دھیان نہیں دیا تھا، کسی نے چھپ چھپ کے ان کو نہیں دیکھا تھا، کسی نے اپنی سہیلی کے کان میں فوجی کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس وقت ان کو ایک ہی شخص یاد تھا، وہ ایک ہی شخص کے منتظر تھے جس کے لیے وہ اتنی دور سے آئے تھے۔ اس لڑکی نے بس اتنا ہی کہا اور چہرے پہ ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس لڑکی کو روتا دیکھ کے سب کی آنکھوں میں نمی آئی۔ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرنے لگا، اپنا ضبط برقرار رکھنے لگا۔ بیٹا آپ سب دعا کریں، اپنے سر کے لیے دعا کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں، چل کے آپ لوگوں کے درمیان آئے۔ پرنسپل صاحب نے ان کو دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ وہ جانتے تھے اگر وہ اپنے ہیرو کے اپاہج ہونے کی خبر سنیں گے تو ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ان کا ساتھ دینے کے لیے وجدان جیسا ہیرو موجود نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی ان کی نظریں نیچے جھکی، جیسے اب اگر وہ کچھ بولیں گے تو اونچا اونچا رونے لگ پڑیں گے۔ انہوں نے وجدان کو کب اپنی فیکلٹی کا ممبر سمجھا تھا؟ انہوں نے تو ہمیشہ اس کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ پرنسپل کی بات ختم ہوتے ہی سب نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے، ہر ایک کی آنکھیں بند ہوئی تھیں، جیسے وہ بند آنکھوں سے اپنے ہیرو کی نئی زندگی مانگ رہے ہوں۔ ان کو دیکھتے ہی وہاں کھڑے میجر اور اس کے فوجیوں نے اپنے بھی ہاتھ اٹھائے، جیسے ان سبھی کی دعا کی قبولیت کی سفارش کر رہے ہوں، اللہ کو کہہ رہے ہوں ان کو مایوس نہ لٹانا، ان کی دعا کو قبول کرنا۔ ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے اشکوں کا دریا نیچے گرنے لگا، جیسے ان کو دیکھتے ہوئے آسمان آج زار و قطار رو رہا ہو۔ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا جو ایسے لال ہوا تھا جیسے آسمان میں آگ لگ گئی ہو، اس کے شعلے پانی کی صورت زمین تک آ رہے ہوں۔ بچوں آپ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ، بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ وجی جیسے ہی ہوش میں آتا ہے میں آپ لوگوں کو باری باری بلا لوں گا، پرنسپل نے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، جیسے ان کی آواز وہاں کھڑے اسٹوڈنٹ تک پہنچ پائے۔ نہیں سر، یہ بارش ہمیں کچھ نہیں کہتی، ہم سر سے ملنے تک یہیں کھڑے رہیں گے، ہم سر کو دیکھے بغیر گاڑیوں میں دوبارہ نہیں بیٹھیں گے۔ پیچھے کھڑے ایک اسٹوڈنٹ نے اس قدر بلند آواز میں کہا کہ سامنے کھڑے ہر شخص تک اس کی آواز گئی۔ اس کو سنتے ہی سب نے ایک ساتھ یس سر کہا اور وہیں کھڑے رہے۔ اللہ جی میرے وجدان کو کچھ نہیں کرنا، میرا دوسرا گردہ بھی لے لیں آپ، اللہ جی آپ میری زندگی ہی لے لیں، میری زندگی کے بدلے میرے وجدان کو زندگی دے دیں، وہ ٹھیک ہو جائے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اللہ جی اپنی سرمینہ گل کے لیے ان کو ٹھیک کر دینا، آپ کی تو بہت لاڈلی ہونا میں، ایسا کبھی نہیں ہوا جو میں نے آپ سے مانگا ہو آپ نے مجھے نہ دیا ہو، آپ نے ہر وہ چیز دی مجھے جو میں نے مانگی ہے، جس کی میں نے خواہش بھی کی آپ نے مانگنے سے پہلے مجھے دے دی۔ میں جانتی ہوں میں بہت گنہگار ہوں، میں جانتی ہوں آپ کو خفا کیا میں نے، ایک نامحرم سے بات کی ہے میں نے، آپ کو نہیں پسند
میں نے پھر بھی ایک غلطی کی ہے، اس کو ملنے کی خواہش کی ہے، کچھ لمحے ہی صحیح اس کا ساتھ مانگا ہے، اس کے ساتھ کچھ پل چلنا ہی صحیح میں نے آپ سے وہ بھی مانگا ہے۔ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، بہت غلط۔ اللہ جی، مجھ گنہگار کی سزا مجھے ہی دینا، مجھے ہر سزا منظور ہے، چاہے تو میری جان لے لے، مجھے اگلا سانس نہ آئے، بس اللہ جی مجھے میرے وجدان کی جدائی کی سزا نہ دینا، مجھے سزا دینے کے لیے اس کی سانسیں نہ چھین لینا۔ اللہ جی میرے وجدان کو زندہ رکھنا، وہ بے شک مجھے نہ ملے، بے شک اس کو مجھے نہ دینا، بس اس کو زندہ رکھنا۔ میں یہ سوچ کے ہی جی لوں گی میرا وجدان زندہ ہے، اسی ہوا میں سانس لے رہا ہے جس میں زمینہ سانس لیتی ہے، وجدان بھی یہی چاند دیکھتا ہے جس کو میں دیکھتی ہوں۔ میں بہت خوش رہوں گی، ہمیشہ خوش رہوں گی، لیکن وہ مر گیا تو میں مر جاؤں گی اللہ جی، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹی درد سے تڑپتے ہوئے آنکھیں بند کیے اپنے درد سے نجات نہیں مانگ رہی تھی، وہ اپنے محبوب کی زندگی مانگ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملے میں ہمیشہ اس کا دل اس کو بتا دیتا تھا، وجدان کی گواہی اس کو اس کا دل دیتا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی، اس کی سسکیاں وہاں مجبور ہر شخص سن رہا تھا، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں سے اس کے سر کے نیچے رکھا تکیہ گیلا ہو گیا تھا، وہاں کھڑا ہر شخص ہی جانتا تھا سامنے لیٹی لڑکی کو کیا درد ہے، وہ کون سے درد سے سسک رہی ہے، خود کو اذیت دے رہی ہے۔ زری اٹھو، تمہیں تمہارے وجدان کے پاس لے جاؤں، سلطان نے اس کے پاس جاتے ہوئے کہا، جیسے اس کو آج بہن کے سوا وہاں موجود کسی شخص کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس کو آج فکر ہو تو صرف اس کی بہن کی جو محبت میں اپنا آپ آ رہی تھی۔ اس نے اچانک اپنی آنکھیں کھولی، جیسے اس نے خواب میں سنا ہو کوئی اس کو وجدان کے پاس لے جانے کا کہہ رہا ہو۔ زری اٹھو، میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا اس کے پاس، اس نے حیران ہوتی بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت سے اس بھائی کو دیکھ رہی تھی جو اس پہ کبھی اس کے نامحرم کی نظر بھی پڑنے نہیں دیتا تھا، آج وہ اس کو خود لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ مگر جان جی، اس نے ایک نظر وہاں کھڑی اپنے باپ اور بھائی پہ ڈالی، جیسے وہ اس کو کہنا چاہتی ہو، اس کو بتانا چاہتی ہو، بابا جان کھڑے ہیں، بڑا بھائی کھڑا ہے جن کو شاید اس نے دیکھا نہیں ہے۔ بابا جان میں زرمینہ گل کو لے جاؤں؟ وہ جانتا تھا اس کا باپ اسے کبھی نہیں روکے گا، وہ جانتا تھا اس کا باپ اب ایک کھر دماغ پٹھان نہیں رہا، وہ صرف ایک باپ ہے۔ پھر بھی اس نے بہن کی تسلی کے لیے باپ سے پوچھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ باپ سے پوچھے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ کبھی اپنی روایتیں چھوڑے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ موم بن کے پگھل جائے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ کبھی اپنی اولاد کے سامنے ہار جائے۔ وہ اپنے باپ کو پہلے جیسا ایک مضبوط پٹھان ہی دیکھنا چاہتے تھے، وہ سواتی جو کبھی نہیں ہارتے، جو کبھی نہیں روتے، وہ سواتی جس کے پاس اس کی اولاد بیٹھتے ہوئے 100 بار سوچے، جس باپ کے سامنے وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہ کر سکے۔ مگر اب سب کچھ بدل گیا تھا، سامنے کھڑا پٹھان موم بن کے پگھل گیا تھا۔ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے جانے کی اجازت دی ہو۔ باپ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کیا یہ اسی کا باپ ہے؟ نہیں نہیں، اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو عزت کے نام پہ جان دینا بھی جانتا تھا، اور عزت کے لیے جان لینا بھی اسے آتا تھا۔ آج وہ اپنی عزت کو باہر جانے کی، ایک مرد کے پاس جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ کیا یہ وہی باپ ہے؟ نہیں نہیں بابا جان، میں نہیں جاؤں گی کبھی بھی۔ باپ کو دیکھتے ہوئے وہ اونچا اونچا رونے لگی، جیسے اس کو لگا ہو اس کا باپ مر گیا ہے اور وہ اس کے موت کے ذمہ دار ہے۔ ایک اولاد ایک بیٹی کب چاہتی ہے اس کا باپ اس کے سامنے ہار جائے؟ نہیں جان جی، مجھے نہیں جانا۔ بھائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ اونچا اونچا روتے ہوئے کہنے لگی، زرمینہ گل نہ رو میری بیٹی۔ وہ اس کے پاس آئے، اس کو اپنے دل سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، جیسے اس کو کہہ رہے ہوں اس کا باپ بدل گیا ہے، جیسے وہ اس کو بتا رہے ہوں تمہارا بھی اپنی زندگی پہ کچھ حق ہے۔ بے شک تم میری بیٹی ہو، مگر اپنی پسند کی شادی کا حق رکھتی ہو، اپنی حد میں رہ کے جینے کا اختیار ہے تمہیں۔ مگر بابا جان، باپ کے سینے سے لگے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے سوال کیا۔ اس کا باپ سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ان کو اپنی پرورش پہ ایک بار پھر فخر ہوا۔ شہاب، مولوی صاحب کو بلاؤ، ہماری بیٹی کا نکاح ہے آج۔
انہوں نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹی کو اس کے مگر کا ایک خوبصورت جواب دیا۔ سلطان، تم زرمینہ گل کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، ہم مولوی صاحب کے ساتھ آتے ہیں۔ مجھے شاہ صاحب اور بی بی صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے، ان کے لائے ہوئے رشتے کو قبولیت کا اقرار کرنا ہے۔ بابا جان، ابھی مولوی صاحب کو نہ بلائیں، وہ باہر جانے ہی لگے تھے کہ سلطان نے ان کو آواز دیتے ہوئے روکا۔ کیوں سلطان؟ شہاب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کو کچھ بتا رہا تھا۔ ان کو کہہ رہا تھا، ہماری بہن کا ہونے والا دولہا بستر مرض پہ پڑا ہے، اپنی زندگی کی چند سانسیں گن رہا ہے۔ سامنے کھڑے دونوں شخص سمجھ گئے تھے، اس کی آنکھوں میں کی جانے والی گفتگو کو وہ سمجھ چکے تھے۔ صرف وہی نہیں، ان کے پاس لیٹی وہ لڑکی بھی سمجھ گئی تھی، جو اس کی خاطر اپنی زندگی کی چند سانسیں جی رہی تھی۔ آپ لوگوں میں سے اکثر اسٹوڈنٹ فوج میں آنا چاہتے ہوں گے، ان کا خواب ہوگا وہ آرمی جوائن کریں۔ بہت ساری یہاں پہ موجود لڑکیاں فوجی کے خواب دیکھتی ہوں گی۔ بہت سارے لوگ میری طرح میجر بننا چاہتے ہوں گے، جیسے میں نے چاہا تھا، مگر آج مجھے بہت افسوس ہے، میں میجر کیوں ہوں، میں ایک استاد کیوں نہیں ہوں؟ ایسا استاد جس کے شاگرد اس کو ایک نظر دیکھنے اتنے دور سے آئے ہیں، جس کی صحت یابی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو دھوپ میں بھی اس کے لیے کھڑے ہیں، جنہوں نے بارش کی پرواہ نہیں کی، ان کو منظور نہیں ہے کہ وہ اپنے استاد کو دیکھے بنا جائیں۔ مجھے بہت افسوس ہے آج، کاش میں بھی ایک استاد ہوتا۔ وہ یونیفارم پہنے وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ان سے خطاب کر رہا ہو، جیسے ان کو شاباشی دے رہا ہو۔ آرمی والے کی داد بھی ایک الگ ہی سرور دیتی ہے، مردہ قوم کو دوبارہ سے زندہ کرتی ہے، مگر وہاں تو ہر کوئی زندہ تھا، اپنے استاد کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ میجر کا خطاب ان کے خون کو اور گرم کر رہا تھا، ان میں اور جوش ولولہ پیدا کر رہا تھا۔ آج کل مجھے لگتا تھا ایک استاد کی کوئی عزت ہی نہیں رہی، وہ ایک 15-20 ہزار کمانے والا ایک مزدور بن کے رہ گیا ہے، جو پورا مہینہ محنت کرتا ہے اور مہینے کے آخر میں اپنی محنت کا پورا صلہ بھی وصول نہیں کرتا۔ مگر آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے، ایک استاد کی آج بھی وہی عزت ہے جو میرے رسول کے زمانے میں تھی۔ آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے، اپنا شاگرد ہونا ثابت کیا ہے، اپنے استاد کا مقام ثابت کیا ہے۔ وہ جو اندر بستر مرض پہ پڑا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ میں دعا کروں گا اللہ اس کو اتنی زندگی دے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے اپنی عزت دیکھے، جو اس کے اسٹوڈنٹ اس کی کرتے ہیں، جس کے لیے وہ اس بارش میں کھڑے ہیں۔ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملتی تو میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا، اللہ مجھے اس زندگی میں میجر نہیں بنانا، بلکہ ایک استاد بنانا جس کو دیکھنے وہ اسٹوڈنٹ آئے۔ بے شک مجھے مرنے پہ توپوں کی سلامی نہ دی جائے، بے شک میری قبر پہ پھولوں کے ہار نہ چڑھائے جائیں، مجھے بس ایسے ہاتھ اٹھانے والے طالب علم دیے جائیں جو میری زندگی کی دعا کریں، میرے مرنے کے بعد مجھے یاد رکھیں۔ جنید، مجھے بہت خوشی ہے تم ایسے ادارے سے کام کرتے ہو جہاں استاد کو ایسی عزت، ایسا مقام دیا جاتا ہے۔ وہاں موجود اسٹوڈنٹ سے بات کرتے کرتے وہ سامنے کھڑے اپنے دوست کی طرف مڑے، جس کے طالب علموں نے اس کی چھاتی چوڑی کر دی تھی۔ وہ کچھ وقت پہلے جس دوست پہ فخر کر رہا تھا، اب اسے خود پہ فخر ہونے لگا تھا، ایسا فخر جو اس کے اسٹوڈنٹ نے اس کو دیا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں پہ اٹھائے اس کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ ہر کوئی ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ کوئی ایسا بھی بھائی ہوتا ہے جو اپنی بہن کو اپنے بازو پہ اٹھائے لے جائے؟ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو آگے چلتا جا رہا تھا۔ اس نے اس کی گردن کے گرد اپنے دونوں بازو کر رکھے تھے۔ وہ لوگوں کو مسکراتا ہوا دیکھتا، پھر اپنی بہن کی طرف دیکھتا اور خود بھی مسکرا دیتا۔ کتنی موٹی ہونا تم؟ اس نے مصنوعی سے انداز میں تھکتے ہوئے کہا۔ کیا موٹی ہوں میں؟ یہ دیکھیں میری ہڈیاں ہی تو ہے۔ اس نے برا مانتے ہوئے اپنی ایک بازو کو آگے کیا جو آپریشن کے بعد مزید کمزور ہوئی تھی۔ تھوڑا کم کھایا کرو، میری بازو ٹوٹ گئی ہیں۔ ایک بار پھر اس نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اس کو پتا تھا وہ مذاق میں بھی موٹی لفظ کو اپنے دل پہ لے لیتی ہے، ویسے بھی اس کا چڑیا جتنا دل اتنا مذاق برداشت بھی نہیں کر پاتا تھا۔ یا تو وہ رونا شروع ہو جاتی یا پھر اپنا سارا غصہ دوسرے بندے پہ اتار دیتی تھی۔ غصے کے معاملے میں ویسے بھی بہت بری تھی، وہ اپنا غصہ کبھی دل میں نہیں رکھتی تھی، ہمیشہ دوسرے کے منہ پہ بولا کرتی، چاہے اگلے بندے کو اچھا لگے یا برا۔ وہ لحاظ رکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔
غلط بات اگلے کے منہ پہ مار دیا کرتی تھی۔ بہت کم ایسا ہوتا کہ وہ برداشت کر جائے۔ وجدان کی محبت میں اس نے بہت لوگوں کو اپنی نفرت کا مرکز بنایا تھا۔ اس کی محبت میں اسے بہت لوگوں سے نفرت ہوئی تھی، ایسی نفرت کہ وہ ان لوگوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ پھر اسی محبت نے اس کو موم بنایا تھا کہ کوئی اس کو گالیاں بھی دیتا تو خاموش ہو جاتی، مسکرا دیتی، پھر گھنٹوں سوچتی رہتی کیا یہ وہی ہے جس کے سامنے بولنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی؟ آج لوگ اس پہ باتیں کرتے ہیں اور وہ مسکرا کے چپ ہو جاتی ہے۔ کیا محبت انسان کو اتنا جھکا دیتی ہے کہ بندہ اپنے آپ میں ہی مر جائے؟ محبت کامیاب ہو تو انسان کو مغرور کر دیتی ہے، اور پھر جب وہی محبت ناکام ہو جائے تو انسان کو مجبور کر دیتی ہے، اتنا مجبور کہ وہ دنیا سے کنارہ کشی ہو جاتا ہے، ہر تعلق سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اپنا آپ بھول جاتا ہے، محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اس کا جسم تو اس کا ہوتا ہے مگر روح اس میں محبوب کی ہوتی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو موٹی؟ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کو لگا شاید وہ سو گئی ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موٹی کہا تو میں نے اتر جانا ہے۔ اب کی بار وہ باقاعدہ خفا ہوئی تھی، جیسے وہ مکمل خاموشی چاہتی ہو، اتنی خاموشی کہ وہ ایک ایک منٹ محسوس کرے، اپنے وجدان کے پاس جانے کا ایک ایک لمحہ یاد رکھے۔ سر، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مدثر نے میجر کے پاس آتے ہوئے بہت معصومیت سے کہا، جیسے اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھو، معصومیت کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں مدثر صاحب، ارم نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، جیسے ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہے نا، ایسے معصوم بنا ہوا ہے ادھر۔ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو میجر کے سامنے ہاتھ باندھے نظر جھکائے کھڑا تھا۔ جی جی بیٹا بولے۔ میجر ویسے بھی ان سب سے بہت متاثر ہوا تھا۔ دوسرا، وہ اس کے دوست کے اسٹوڈنٹ تھے، اس کے لیے قابل عزت تھے۔ سر، میں کہنا چاہتا ہوں، وجی سر کے ہوش میں آنے کے بعد آپ ہم سب کو ایک ساتھ ان کے پاس جانے کی اجازت دیجیے گا تاکہ ہم ایک ساتھ ان کو ملیں، ان کو سرپرائز دیں۔ مدثر نے اب کی بار نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا اور فوراً نظر نیچے کر لی۔ وہ ویسے بھی آرمی والوں سے بہت ڈرتا تھا، آج تو پھر اس کے سامنے ایک میجر کھڑا تھا۔ جی بیٹا، آپ کے سر کو ہم روم میں شفٹ کر لیں گے، آپ سب ایک دفعہ میں ان سے مل لینا، مگر یاد رہے ہاسپٹل میں موجود دوسرے پیشنٹ ڈسٹرب نہ ہو۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نرم انداز میں کہا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ بالکل بھی اس بات کی فکر نہ کریں، ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ نے اظہار تشکر کیا، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، ہر کوئی بے چینی سے اپنے ہیرو کے ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ وجدان بھائی کہاں ہے؟ سلطان نے بہن کو اٹھائے ہوئے سامنے کھڑے شخص سے پوچھا۔ وہاں موجود سب اس کو دیکھ کے کھڑے ہوئے، سب اس کو دیکھنے لگے۔ وہاں موجود وہ شخص اس کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ دونوں اس کے پاس آئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے ان کو امید نہ تھی کہ وہ لڑکی بھی یہیں ہوگی اور اس حالت میں ہوگی۔ کیا ہوا ہے زرمینہ گل؟ وجدان کی والدہ پریشانی سے اس کی طرف آئی، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ایک نظر پورا اس کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کو دیکھنا چاہتی ہو۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ اتنی زرد کیوں ہو گئی ہے؟ وہ خود چل کیوں نہیں رہی ہے؟ بھائی مجھے نیچے اتارے، اس نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا، جیسے اس نے سرگوشی کی ہو۔ لیکن زرمینہ گل، اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جیسے اس کو بتانا چاہتا ہو وہ بھی چل نہیں سکتی۔ چلنا تو کیا، وہ تو ابھی صحیح سے کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جان جی مجھے اتارے نا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، اپنا بازو اس کی گردن سے آگے کیا جیسے وہ خود نیچے اترنا چاہتی ہو۔ اگر وہ اس کو نیچے نہیں اتارے گا تو وہ خود اتر جائے گی۔ کیا ہوا ہے زرمینہ گل کو؟ اب کی بار انہوں نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آپریشن ہوا ہے اس کا، ایک کڈنی نکالی ہے اس کی۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نظروں کو جھکا کے کہا۔ وہ لوگ ویسے بھی لڑکیوں میں نظر نہیں اٹھاتے تھے۔ اب بھی اگر بات اس کی بہن کی نہ ہوتی تو وہ کبھی یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ کیا؟ یہ خبر سنتے ہی انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھول گئی، اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو ان کے بیٹے کی پسند تھی، اس کی چاہت تھی۔ جان جی، اب کی بار اس نے پھر بھائی کی طرف دیکھا جو اس کو نیچے اتارنا بھول گیا تھا۔ اس نے آرام سے اس کو نیچے اتارا، نیچے قدم رکھتے ہی اس کو لگا جیسے وہ گر جائے گی، وہ اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکے گی۔ درد کی ٹھیسیں اس کے سارے وجود میں اترنے لگی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ
اپنی کمر پہ رکھا۔ درد کی لہریں اس کے چہرے پہ آنے لگی، جیسے وہ درد سے یہیں بیٹھ جائے گی۔ زرمینہ، فاطمہ نے اس کو بیٹھتا دیکھا جیسے وہ بیٹھ رہی ہو۔ وہ جلدی جلدی اس کے پاس آئی، اس کو اپنے آپ سے لگایا، جیسے وہ کب سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو جب وہ اپنے وجدان کی محبوبہ کو دیکھے، اس کو ملے، اس کو اپنے دل سے لگائے، اس کو پیار دے۔ میری وجدان کی ملکہ۔ اس نے ایک لمحے کو اس کو پیچھے کیا، اس کا آنسوؤں میں بہتا چہرہ اوپر کیا، اس کے ماتھے پہ پیار کیا، اس کو ملکہ کا خطاب دیا جو اس کے وجدان نے برسوں پہلے اسے دیا تھا۔ وہ وہاں موجود کسی کو نہیں جانتی تھی سوائے اس کے ماں باپ کے جو اس کے گھر آئے تھے، جن کو اس نے دیکھا تھا۔ بس وہ اتنا جانتی تھی، یہ 5 لڑکیاں اس کی بہنیں ہیں جو اس کو اتنی محبت سے دیکھ رہی ہیں، اس پہ رشک کر رہی ہیں۔ کتنی خوش قسمت ہو تم کہ ہمارا اکلوتا بھائی تم پہ جان دیتا ہے۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، اپنی چادر ٹھیک کی، فاطمہ کے بازوؤں کے سہارے کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پہ درد بھری ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے کتنا انتظار کیا تھا اس کے گھر والوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ آج وہ وقت آ گیا تھا، سب وہاں موجود تھے، بس وہی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، جس کی نسبت سے وہ سارے رشتے اس کے اپنے ہوئے تھے۔ بابا جان، مجھے نہیں لگتا وجدان بچ سکے گا۔ زرمینہ کے جانے کے بعد وہ اس کے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے باپ کو کہہ رہا تھا۔ ان کو پتا تھا زرمینہ کی زندگی کے لیے وجدان کی سانسیں کتنی ضروری ہے۔ اگر وجدان مر گیا تو زرمینہ بھی بچ نہیں سکے گی۔ بس بچے، دعا کرو خدا اس کو بچا لے۔ ابراہیم صاحب نے درد بھری یہ کہانی نظر کو اوپر کیا، جیسے وہ اللہ سے کہہ رہے ہوں اس لڑکے کو بچا لیں جس میں ان کی بیٹی کی سانسیں بستی ہیں۔ بابا جان، وہ بچ بھی گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ لڑکا ساری زندگی اپنے پیروں پہ چل نہیں سکے گا۔ میں نے اس کے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، ان کو بالکل امید نہیں تھی اس کے بچنے کی بھی۔ شہاب نے باپ کے سامنے بڑے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا، کیا وجدان ساری زندگی چل نہیں سکے گا؟ دادی اماں نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یکدم پوچھا، جیسے ان کے جسم میں کرنٹ لگا ہو، ان کو بالکل بھی ایسی انہونی کی امید نہ ہو۔ جی دادی اماں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ شہاب نے اب کی بار دادی اماں کو دیکھا جو پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نہ مرا، وہ بچ بھی جائے، بے شک ہم اپنی بچی کی شادی کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کروائیں گے۔ دادی اماں نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ اماں، یہ ممکن نہیں ہے، اب زرمینہ گل اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رقیہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جیسے اماں سے زیادہ ان کو دھچکا لگا ہو۔ وہ ماں کی بات سے اتفاق رکھتی ہوں، مگر اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے اس کا معذور ہونا قبول کر رہی ہوں۔ کیسے ممکن نہیں ہے؟ یہ پوری زندگی کا سوال ہے بہو۔ پوری زندگی ایک بندہ چل نہیں سکتا تو وہ اپنی بیوی کو کھلائے گا کیا؟ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ پوری زندگی ایک اپاہج کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی جو اپنے پیروں پہ چل بھی نہیں سکتا؟ مڑا، میں بتا رہی ہوں، یہ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے وہاں موجود سب کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے یہ ان کا آخری فیصلہ ہو، اس کے بعد مزید کوئی بات نہ کرے۔ دادی اماں، تو آپ کی پوتی کون سی مکمل رہی ہے اب؟ سلطان نے دادی اماں کی بات سنتے ہوئے کہا۔ سب نے مڑ کے اس کو دیکھا جو دروازے کے پاس اکیلا کھڑا تھا۔ کچھ وقت پہلے جو اس کے ساتھ گئی تھی، واپسی پہ ساتھ نہیں تھی۔ بتائیں نا اماں جی، آپ کی پوتی مکمل ہے؟ ایک گردہ نہیں ہے اس کا، جسم میں ٹاکے ہی ٹاکے ہیں، خون کا ایک قطرہ اس میں اپنا نہیں ہے، ایک قدم وہ چل نہیں سکتی۔ جب تک زندہ ہے روز ڈھیروں دوائیاں کھائے گی۔ تو بتائیں کون سا شہزادہ آئے گا اس کے لیے؟ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کسی نے اماں جی کے فیصلے پہ اس طرح کا رد عمل دیا تھا، ورنہ وہ تو کیا اس کے باپ کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے سامنے کچھ بولے۔ چل تو سکتی ہے نا زرمینہ گل؟ اس کی اس بات پہ دادی اماں نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ چلنے سے کچھ نہیں ہوتا دادی اماں، ہر مرد کو ایک مکمل عورت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کے پوتے نے تو اس کی یونیورسٹی جانے پہ رشتے سے انکار کر دیا تھا، تو بتائیں کون سا مکمل مرد اس سے شادی کرے گا؟ سلطان ان کو حقیقت بتا رہا تھا۔ پوتے کی بات پہ اس نے سامنے کھڑے تایا کو دیکھا تھا، جنہوں نے فوراً اپنی نظر جھکا لی تھی، جیسے وہ اپنی بیٹی کی اس حرکت سے آج تک شرمندہ ہوں۔ سلطان، تم میری ماں سے بات کر رہے ہو؟ تم لوگوں کا باپ ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تم میری ماں سے اس انداز میں بات کرو۔ مجھے مجبور نہیں کرنا میں اٹھوں اور تمہارے منہ پہ لگاؤں۔ وہ جو کب سے اتنے دنوں سے خاموش تھے آج بولے تھے، اور ایسا بولے تھے
کے سامنے کھڑے لڑکے کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جنہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ رہی بات زمینہ گل کی شادی کی، تو جو میری ماں کا فیصلہ ہے وہی میرا بھی ہے، جو اماں چاہیں گی وہی ہوگا۔ اس نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا جو کچھ وقت پہلے موم تھا، تب وہ ایک باپ تھا، صرف ایک باپ۔ اب وہ ایک بیٹا بھی تھا جس نے اپنی ماں کے حکم کا پاس رکھنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بچی کو اندر جانے دیں، وہ ICU میں تھا، بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہ کب سے وہاں بیٹھی تھی، اس کو دیکھنے کی منتظر تھی۔ کب سے اس کے ماں باپ ڈاکٹر کی منتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ کیسے ماں باپ تھے جو اپنے دل پہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے جانے کی منتیں نہیں کر رہے تھے، وہ تو اس لڑکی کی منظوری کی التجا کر رہے تھے جو ان کے بیٹے کی محبت تھی۔ ان کے بیٹے کے لیے سر پہ چادر کیے، نظریں جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے وہاں بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر وحید؟ ڈاکٹر شاہ نے دور سے آتے ہوئے وہاں کھڑے لوگوں کو دیکھا جو ڈاکٹر کو کچھ کہہ رہے تھے، اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ وجدان شاہ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم ان کو اجازت دیں۔ انہوں نے چادر میں بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا لگتی ہے وجدان کی؟ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو چہرے پہ درد لیے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی اس ڈاکٹر نے اس سے پوچھا ہے، وہ اس کو جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جواب دیتی بھی تو کیا کہتی؟ کون ہے وہ اس کی؟ کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ اس کا؟ اس کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بہو ہے یہ ان کی۔ اس نے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا، سامنے اس کا باپ کھڑا تھا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا جو مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کو وجدان کی بیوی کہہ رہے تھے، سامنے کھڑے شخص کی بہو کہہ رہا تھا۔ ابراہیم صاحب کی بات سنتے ہی ان کے پاس گئی، ان کو اپنے دل سے لگایا۔ وہ زبان کا پکا پٹھان تھا، اپنی بیٹی کو دی ہوئی زبان سے مکر نہیں سکتا تھا۔ ماں کے حکم کو اس نے اپنی دی ہوئی زبان سے افضل رکھا۔ اسی ماں نے ایک بار پھر ان کو حکم دیا، زمینہ گل کی خوشیوں کو بحال کرنے کا حکم۔ بی بی صاحبہ آپ کی امانت ہے ہی میرے پاس، جب چاہیں لے جائیں۔ ابراہیم صاحب نے نظر جھکاتے ہوئے ان کی طرف رخ کیا۔ وہ جو رو رہی تھی ایک بار پھر اونچا اونچا رونے لگی۔ انہوں نے ایک بار پھر وہاں بیٹھی لڑکی کو دیکھا، ایک بار پھر اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو پیار کیا۔ پہلے جب انہوں نے اس کو دیکھا تھا اس وقت وہ صرف وجدان کی پسند تھی، آج وہ اس کے ہونے والی بیوی کے روپ میں ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ زرمینہ گل کہاں ہو تم؟ فضا نے ہاسپٹل کے گیٹ کو پکڑتے ہوئے اپنے دل میں کہا، جیسے وہ اس کا نام لے گی اور وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے گی، خاموش ہو جائے گی، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لے گی، اپنے ہونٹ کو دانت میں دبائے گی، ہونٹ کو اندر کرنے سے اس کا ڈمپل اور گہرا ہو جائے گا، اور وہ اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے میری جان بولے گی۔ اس کا شرارتی سا انداز ایک دم ناراضگی میں بدل جائے گا، اس کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ جائے گی۔ کیسے پہچان لیتی ہو تم مجھے؟ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے وہ ناراضگی میں اس سے بولے گی، اور وہ اس کے دونوں ہاتھ تھوڑا سا نیچا کر کے اپنے ہونٹ سے لگائے گی، ان ہاتھوں کو باری باری چومے گی۔ مجھے خوشبو آتی ہے آپ کی۔ وہ جو ناراض ہوئی تھی ایک دم مان جائے گی، اپنے ہاتھ اس کے گردن کے گرد لے جائے گی اور اس کو گلے سے لگا لے گی۔ جانا اس کی سوچوں کا حصار ٹوٹا، اس کو وہی آواز آئی جس کو سننے کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ یہ تو وہی آواز ہے، اس کی آواز۔ وہ فوراً پیچھے مڑی، ادھر ادھر دیکھا، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ وہ پھر سے یہاں وہاں دیکھنے لگی جیسے وہ اس کو نظر آ جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ نزدیک تو کیا اس کو دور بھی نظر نہیں آئی۔ ایک بار پھر وہ آ کے گیٹ کے پاس کھڑی ہو گئی، اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف ہوئے۔ وہ گیٹ کے بالکل ساتھ کھڑی ہونا چاہتی تھی، جیسے ہی ان کو اندر جانے کی اجازت ملے سب سے پہلے وہ اس کے پاس پہنچے، اس کو ایک نظر دیکھے، اس کے ساتھ لڑے، اپنے پیروں کی دونوں جوتیاں اس کے سر میں لگائے اور وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو۔ لو اور مارو۔ ٹھیک ہے آپ جائیں اندر، ڈاکٹر شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اپنی گود میں رکھ کے بیٹھی تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہو وہ کیسے دیکھے گی اس کو، کیا بات کرے گی اس سے، کیسے بتائے گی اس کو کہ مر جائے گی وہ تمہارے بغیر۔ کیا وہ اس کی خاطر اٹھ جائے گا؟ کیا وہ اس کی خاطر تھوڑا سا اور اس کے سنگ جیے؟ کیا وہ محبت کے اقرار پہ اس کو وہی پاکیزہ ہستی سمجھے گا؟ کیا وہ بھی اس کی زندگی میں
ان لڑکیوں کی لسٹ میں آ جائے گی جن سے وہ اپنی جان چھڑاتا ہے؟ کیا قبول کرے گا وہ اس کی پاکیزہ محبت؟ زرمینہ، فاطمہ نے اس کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھا، اس کو آرام سے ہلایا، جیسے اس کو ایک بار پھر کہہ رہی ہو، تم جا سکتی ہو اب اندر۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گئی تھی اس کو اٹھانا ہے، اب جانا ہے اندر۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ کرسی پہ رکھا، جیسے اس ہاتھ کے زور پہ اٹھنا چاہتی ہو۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ صبر زرمینہ، میں آپ کو اندر لے کے جاتی ہوں۔ فاطمہ نے اس کو بازو سے پکڑ کے اوپر کیا، اس کو اپنے کندھے کا سہارا دیا۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس دروازے کو دیکھنے لگی جہاں اس کا وجدان تھا۔ ڈاکٹر صاحب جلدی اندر آئیں، پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ جس دروازے کو دیکھ رہی تھی وہاں سے ایک نرس بھاگتی ہوئی باہر نکلی، ڈاکٹر کو مریض کی اطلاع دی اور اس رفتاری سے بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ وہ جو سہارا لے کے اٹھی تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ جنید، کیا سوچا ہے تم لوگوں نے پھر؟ اگر وجدان ساری زندگی ایسے ہی رہتا ہے تو یونیورسٹی والے اس کے لیے کیا سٹیپ لیں گے؟ کیا اقدامات کریں گے؟ کچھ بھی ہو، وہ آپ لوگوں کی فیکلٹی کا ممبر ہے، اور جس طرح سے اس کے لیے اسٹوڈنٹ نکلے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ بہت مشہور شخصیت ہے وہ یونیورسٹی کی۔ میجر نے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے پرنسپل کو کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میجر؟ ہم اس کو اس کے مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے وہ اپنے ماں باپ کا واحد سہارا ہے۔ میں نے سوچ رکھا ہے اس کے لیے، مجھے پورا یقین ہے وہ ویل چیئر پہ بھی ہوا تو وہ یونیورسٹی ضرور آئے گا۔ اگر وہ نہ بھی آیا، ہم گھر میں ہی اس کے لیے آن لائن کلاسز کا بندوبست کریں گے، اس کے اسٹوڈنٹ اس سے آن لائن کلاس لیں، ہم ہر مہینے اس کو سیلری اس کے گھر پہنچا دیا کریں گے۔ جب تک میں ہوں یونیورسٹی میں سب اس کے حق میں بہتر ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بہتر سوچ رکھا ہوگا۔ ویسے بھی وہ اتنا قابل ہے کہ وہ اپنے لیے خود بھی کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا، ان لوگوں کے لیے خود کو مثال بنا لے گا جو اپنے پیروں پہ نہیں چل سکتے، خود کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وجدان خود کو اس حالت میں بھی اپنے ہیرو والی پوز سے نیچے نہیں گرنے دے گا۔ انہوں نے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے، مسکراتے ہوئے ایک مان سے کہا، وہ مان جن کو وجدان پہ تھا، جو اس نے کبھی توڑا نہیں تھا۔ آپ اندر کیوں آ گئی ہیں؟ آپ پلیز باہر جائیں۔ وہ اپنے کمر پہ ہاتھ رکھے ایک ایک قدم چل کے اندر آ رہی تھی، جیسے درد کی شدت سے اسے چلانا جا رہا ہو۔ ڈاکٹر نے اس کو دروازے پہ دیکھتے ہی باہر نکلنے کا کہا۔ وہ کہاں باہر نکلنے کو آئی تھی، وہ تو آئی ہی اندر آنے کے لیے تھی۔ ڈاکٹر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ آگے جانے لگی۔ اس کی نظر بیڈ پہ پڑے شخص پہ پڑی جس کے سر پہ سفید پٹی بندھی تھی، منہ پہ جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، ناک پہ آکسیجن ماسک لگا تھا۔ وہ مسلسل اوپر نیچے ہو رہا تھا جیسے بہت مشکل سے سانس لے رہا ہو، ایک ایک سانس پہ اس کو تکلیف ہو رہی ہو۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے چیزوں کو پکڑے اس تک پہنچ رہی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہ خشک ہوتی آنکھوں سے اس تک جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب پہنچ رہی تھی اس کی حرکت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے سانس لینے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بند آنکھوں سے اس کو محسوس کر رہا تھا، وہ اس کے پاس تھی، بالکل پاس۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اس کے پاس آئے اور اس کو محبوبہ کی خوشبو نہ آئے۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے پاس آئے، اس کو اس حالت میں دیکھے۔ وہ اس کے پاس آئی، اس کی سر والی طرف کھڑی ہوئی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے بیڈ پہ رکھے، اپنی آنکھیں بند کی، آرام آرام سے سانسیں لینے لگی۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ وہ اپنی آنکھیں بند کیے وہاں کھڑی تھی کہ اس کو آواز سنائی دی۔ اس نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولی، وہ اپنے منہ کا رخ دوسری طرف کر کے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، جیسے وہ اس کو دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ آکسیجن ماسک کی وجہ سے وہ لفظوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کر رہا تھا، جیسے اس کو بولنے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ پاس کھڑے ڈاکٹر اور نرس یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کے اندر آتے ہی وہ ہوش میں آ گیا تھا، بس اس کو مسئلہ تھا سانس لینے میں، جس کی وجہ سے نرس اتنا ڈری ہوئی باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر نے پاس کھڑے اسٹاف کو آنکھوں کے اشارے سے باہر جانے کا کہا اور خود بھی دروازہ کھولے باہر نکل گیا۔ اب وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ ایک سکتے کے عالم میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی سوچوں کے بعد وہ وہاں اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اس کو کیسے دھتکار سکتا ہے؟ کیسے اس کو رسوا کر سکتا ہے؟ وہ تو اس کو اپنی ہی نظروں میں گرا رہا تھا۔ جائے آپ یہاں سے۔ ویسے ہی رخ دوسری طرف کیے وہ ایک بار پھر بولا،
اس کا لحاظ رکھے بغیر بولا کہ وہ بیمار ہے، مشکل سے چل کے آئی ہے، بہت مشقتوں کے بعد اس تک پہنچی ہے، چلی جاؤں میں؟ نظر جھکائے، ایک ہاتھ سے منہ پہ ہلکی سی چادر کیے، آنکھوں میں آنسو لیے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے ایسے چادر کر رکھی تھی کہ اس کا منہ کسی کو نظر نہ آئے، ایک ہاتھ سے وہ مسلسل چادر کو آگے کرتی رہی تھی۔ ہاں، چلی جائیں آپ یہاں سے، اس نے ایک بار پھر اس بے رحمی سے کہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بیڈ پہ پڑی چادر کو مضبوطی سے پکڑے۔ آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں میں؟ بھاری ہوتی آواز کے ساتھ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے آج سے پہلے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو۔ ہاں، اب کی بار اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ رخ دوسری طرف کیے، آنکھوں کی نمی کو ایک ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے اس نے بس ایک لفظ میں جواب دیا، جیسے وہ کچھ اور بولے گا تو اپنا ضبط کھو دے گا، اس کے سامنے کمزور پڑ جائے گا۔ لیکن میں تو نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کے۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے معصومیت سے ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتی ہیں؟ غصے سے بولتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا، اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ نیچے تھے، چادر اس کے چہرے پہ ایسے تھی کہ ایک طرف بالکل چھپا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی محبوبہ اس کے سامنے کھڑی تھی، پھر بھی وہ اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ اس کو ایک نظر دیکھتے ہی اس نے اپنا رخ پھر دوسری طرف موڑ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے تکیے پہ گرنے لگے۔ وہ آنسو صاف نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس کو محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ وہ رخ دوسری طرف کیے رو رہا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف۔ اب کی بار وہ تھوڑا آگے ہوئی، ایک ہاتھ کو اس کے بیڈ پہ رکھا اور آرام سے اس کے پاس اس کے بیڈ پہ بیٹھی۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی وہ خود بھی بیمار ہے، اس کو بھی درد ہے، اس کو بس اتنا یاد تھا وہ اپنے وجدان کے پاس ہے۔ دیکھے نا، اس نے روتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جیسے اس کو اپنی طرف موڑ رہی ہو، اپنی طرف دیکھنے کا کہہ رہی ہو۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ رو رہی تھی، اس سے کچھ مانگ رہی تھی۔ کتنا بے بس تھا وہ، کچھ دینا تو دور اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ راز ہے مجھ سے بہت۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ایک بار پھر بولی، جیسے وہ چاہتی ہو سامنے لیٹا شخص اس سے بات کرے، اپنی چپ کو توڑے۔ جائیں نا یہاں سے آپ۔ وہ جو کچھ وقت پہلے خود کو بہت مضبوط بنا رہا تھا، ایک دم سے ہار گیا۔ اس کی طرف اپنے چہرے کا رخ کرتے ہوئے سسکیاں لے لے کے رونے لگا۔ کیوں روتے ہیں آپ؟ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگی، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہو۔ آپ خود کو کیوں برباد کر رہی ہیں؟ اس نے آنکھیں بند کیے، نرمی سے اس کو کہا۔ کس نے کہا میں خود کو برباد کر رہی ہوں؟ مجھے نہیں لگتا میں ساری زندگی کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکوں گا، میں کبھی چل سکوں گا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جیسے اس نے اپنے پاؤں ہی نہیں کھو دیے، اس لڑکی کو بھی کھو دیا ہے جس کو اس نے دن رات دعا میں مانگا تھا۔ میں نے تو آپ سے محبت کی ہے، فقط آپ سے۔ اگر آپ ساری زندگی ہوش میں بھی نہ آتے، میں تبھی آپ کا انتظار کرتی، آپ کے پاس ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ آپ کو پتہ ہے کتنی اچھی لگتی ہے مجھے آپ کی داڑھی، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ۔ اس نے آرام سے اس کے منہ سے ماسک نیچے کیا، جیسے وہ نارمل سانس لے رہا ہو، صحیح سے بات کر رہا ہو۔ اسے اظہار محبت کر رہی تھی، بچوں کی طرح اس سے بات کر رہی تھی، جیسے وہ سب کچھ بھول گئی ہو، اس کو یاد ہی نہ ہو سامنے بیٹھے شخص سے اس کی اس طرح پہلی ملاقات ہے۔ اس کو وہ صدیوں کا بندھن لگ رہا تھا، جیسے وہ صدیوں سے اس کو جانتی ہو، روز اس سے ایسے ہی باتیں کرتی ہو۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ کیوں نہیں سن لیتی ہیں میری بات؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کو دیکھے۔ آج پہلی دفعہ تھی جب وہ اس کے سامنے مکمل نقاب اتارے بیٹھی تھی، اس کی ہو کے بیٹھی تھی۔ فرض کریں آپ بالکل ٹھیک ہو، میں ایسا آپ کے سامنے لیٹی ہوں، میں آپ کو کہوں میں ایک مکمل عورت نہیں رہی، میں بیمار ہوں بہت، میرا ایک گردہ نہیں ہے، زندگی میں آپ پہ بوجھ بنی رہوں گی، تو آپ کیا کہیں گے؟ چھوڑ جائیں گے مجھے؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا، جیسے وہ چاہتی ہو وہ اس بات کا جواب اس کی طرف دیکھ کے دے۔ آپ کو میں مر کے بھی نہیں چھوڑوں، آپ میرے پاس ہوں، میرے ساتھ ہوں، بس یہی بہت ہے۔ آپ کا سہارا بنوں گا میں، آپ کو اتنی محبت دوں گا کہ بھول جائیں گے آپ سب کچھ، آپ کو اپنے دل سے لگا کے رکھوں گا۔ محبت کی ہے میں نے آپ سے، شدید محبت۔ میری محبت کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کی محبوبہ مکمل نہیں ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بس بولے چلے جا رہا تھا، جیسے وہ اس کو بیڈ پہ لیٹے دیکھ رہا ہو، اس سے باتیں کر رہا ہو۔ میرا بھی یہی جواب ہے، میری محبت اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ میرا محبوب چل نہیں سکتا،
اس نے اس کے دل پہ سر رکھتے ہوئے کہا، وہ بھول گئی تھی، وہ جو شخص اس کے سامنے لیٹا ہے اس کا نامحرم ہے۔ ویسے بھی محبت کہاں دیکھتی ہے، وہ کسی نامحرم سے ہو رہی ہے یا محرم سے، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ کچھ خاص دلوں کو عاشق کے الہام ہوتے ہیں۔ محبت تو معجزہ ہے، اور معجزے کب عام ہوتے ہیں؟ اس کے دل پہ سر رکھتے ہی وہ کچھ وقت پہلے کا اپنا سارا دکھ بھول گئی۔ آنکھیں بند کیے اس نے اس کے کندھوں کے گرد اپنے بازو کا ہار ڈالا، جیسے اس کو اس کی کائنات مل گئی ہو۔ ملکہ، بہت محبت کرتا ہے وجدان تم سے۔ کچھ وقت کے بعد اس نے اپنے دل پہ سر رکھے اس لڑکی کو کہا، مجھ سے کم۔ اس نے آنکھیں بند کیے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آہا آہا۔ فاطمہ نے ہلکا سا دروازہ کھولا، وہ فوراً اوپر ہوئی، سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سامنے لیٹے شخص کو دیکھنے لگی، جیسے وہ اب شرم سے پیچھے نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگا، آئے نا ابھی۔ اس کی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بہن کو اندر آنے کا کہا اور پھر سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو چہرے پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ فاطمہ کے اندر آتے ہی وہ جلدی جلدی وہاں سے اٹھنے لگی۔ آرام سے زرمینہ، کیوں اٹھ رہی ہو؟ تمہاری ہی تو جگہ ہے یہ۔ فاطمہ نے اس کو آرام سے پکڑتے ہوئے کہا، فی الحال ایسا ہے کہ مستقل یہاں بیٹھنے کے لیے تمہیں کچھ وقت یہاں سے اٹھنا پڑے گا۔ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا جو حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نہیں سمجھے؟ بھائی مولوی صاحب باہر کھڑے ہیں، اور آپ کی یونیورسٹی کی پوری پلاٹون بھی، جن کا بس نہیں چل رہا، وہ دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں۔ اس بات پہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے بیچ مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا، جیسے آج سے پہلے انہیں کبھی ایسی خوشی نہ ملی ہو۔ ارے لیلا مجنو، سن رہے ہو نا؟ دونوں باہر مولوی صاحب کھڑے ہیں۔ فاطمہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ فاطمہ کی بات پہ وہ ایک دم اٹھی، جیسے شرمندہ ہوئی ہو۔ وہ کب سے اسے اٹھنے کا کہہ رہی ہے اور وہ یہیں بیٹھی ہے۔ زرمینہ، تم یہاں صوفے پہ بیٹھ جاؤ۔ فاطمہ نے اس کو بازو سے پکڑ کے آرام سے وہاں پہ بٹھایا۔ آبی وہ چادر؟ اس نے اپنے پاس پڑی اس سفید چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہن کو کہا، جو اس کی اگلی بات سمجھ گئی تھی وہ بہن کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ فاطمہ نے وہ چادر اٹھائی اور صوفے پہ بیٹھی لڑکی کے سر پہ ڈال دی، جیسے اس کا سارا چہرہ اس چادر نے ڈھانپ دیا ہو۔ آج اس کی شادی تھی، اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن۔ عموماً شادی پہ دلہن سرخ جوڑا پہنتی ہے، اس نے سفید چادر اوڑھی تھی جو اس کو اس کے محبوب نے تحفے میں دی تھی۔ آپی، مولوی صاحب آ جائیں؟ باہر سے ایک بہن نے اندر آتے ہوئے کہا۔ جی، ان کو بولو آ جائیں۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا اور پھر اپنے بھائی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، جیسے خدا کا شکر ادا کر رہا ہو، ان کی دی کوئی نعمت پہ خود کو ان کے سپرد کر رہا ہو، اس کے بعد کسی چیز کی خواہش سے انکار کر رہا ہو، کہہ رہا ہو، مجھے میری دنیا مل گئی ہے، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ زرمینہ سواتی ولد ابراہیم خان سواتی، آپ کا نکاح سید وجدان حسین شاہ ولد عبد الرحمن شاہ کے ساتھ وکیل کی وکالت سے گواہوں کی موجودگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر ناظرین جان کے حضور اقدس کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے شہریت محاذرات کے مطابق حق مہر 2 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ یہ تیسری بار تھی جو مولوی صاحب اتنے لوگوں کی موجودگی میں بآواز بلند اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ سر کو ہلاتے ہوئے تیسری بار اس کو قبول کر رہی تھی۔ آج وہ سید وجدان حسین شاہ کو قبول نہیں کر رہی تھی، اپنی خوشیوں کو قبول کر رہی تھی، اپنے حصے کی پوری دنیا کو قبول کر رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف رخ موڑے آنکھیں بند کیے ایک ہی لفظ سن رہا تھا، وہ زرمینہ گل کے منہ سے قبول ہے سن رہا تھا۔ اس ایک لفظ کے ادا ہونے کے بعد بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس دوران ایسا کوئی لمحہ نہیں گزرا تھا جب اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہوں۔ آنسو تو ہر رات اس کی آنکھوں سے نکلتے تھے، ایسا کوئی دن نہیں تھا جب وہ رات کو روئے بغیر سوئے۔ وہ ہر رات اس کو مانگ کے سوتا تھا۔ آج اس کی دعا سن لی گئی تھی، اس کی جھولی بھر دی گئی تھی۔ زرمینہ کے بعد مولوی صاحب نے اپنا رخ اس کی طرف کیا، اسے نکاح کی قبولیت مانگی۔ اس نے تو عرصہ پہلے اس کو قبول کر لیا تھا، اپنے دل میں، اپنی روح میں۔ آج وہ اس کی زندگی میں آنے کی قبولیت مانگ رہے تھے۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے اس کو قبول کر رہا تھا۔ اس کے 3 بار قبول ہے کہنے پہ کمرے سے باہر ایک شور کی آواز آئی۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ آج کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا ایک سواتی کا نکاح ایک سید سے ہوا ہے۔ آج سب محبت کے ملن پہ خوش تھے۔ وہاں کھڑا ہر شخص ایک دوسرے کو گلے سے لگا رہا تھا۔
مبارکباد دے رہا تھا۔ کمرے سے باہر سب ایسے گلے مل رہے تھے جیسے ان کی زندگی میں آج کوئی بڑا جشن آیا ہو، جس کو وہ اچھل اچھل کے منا رہے تھے۔ ہر کوئی خوش تھا، ہر کوئی ان سے ملنا چاہتا تھا، ان کو مبارکباد دینا چاہتا تھا۔ مبارک ہو مسز وجدان حسین شاہ۔ فضا اس کے قدموں میں بیٹھی، اس کا گھونگھٹ تھوڑا سا اوپر کیا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، نم آنکھوں سے اس کو دیکھا جس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ وہیں کھڑی ہو جائے، اس کو اپنے دل سے لگا لے۔ تم کب آئی؟ یہ اس کی زندگی کی دوسری بڑی خوشی تھی۔ فضا اس کے پاس تھی، اس کے نکاح میں شریک تھی۔ کب سے آئے ہوئے ہیں ہم، آپ کے دیدار کے منتظر باہر کھڑے تھے۔ فضا وہیں بیٹھے، گھونگھٹ اٹھائے، اسے سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی۔ یہی ہونا میرے پاس؟ فضا کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ اب ہماری کیا ضرورت آپ کو بھائی؟ اس نے شرارتی سے انداز میں آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دفع ہو جاؤ، اس نے نظر جھکاتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ ارے مٹھائی کھائے سب؟ منظر ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری پکڑے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، سب کا منہ اپنے ہاتھ سے میٹھا کروا رہا تھا۔ ہانیہ آپ بھی لیں، ہانیہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے نظر جھکائے ہوئے کہا۔ اتنے معصوم نہ بنو آپ منظر، میں بہت خوش ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ سر آپ کے لیے ہم نے ایک سرپرائز پلان کیا ہے، آپ کو اور بھابھی کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ وہاں کھڑے ایک اسٹوڈنٹ نے خوشی سے آتے ہوئے کہا۔ کیسا سرپرائز بچوں؟ پرنسپل صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھری مسکراہٹ سے پوچھا۔ سر وہ تو سر بچی کے لیے آپ کا وقت گزر چکا ہے۔ اس کی بات پہ سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آج ہر کوئی مسکرا رہا تھا، ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہم ان دونوں کو لے جائیں نا؟ ڈاکٹر شاہ کو ان کے پلان کا پہلے سے ہی پتا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ شادی وجدان شاہ اور زرمینہ گل کی ہوئی تھی، یہاں دولہا پہلے لایا گیا تھا۔ یہ انوکھی شادی تھی جو ہسپتال میں ہوئی تھی، اتنے لوگوں کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ آرام سے چلو زرمینہ گل، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ فضا نے بازو سے پکڑے ہوئے اس کو شرارت سے کہا۔ وہ ایک ایک قدم آگے آ رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اسے لگا جیسے وہ کسی باغ میں آئی ہو۔ ہر طرف موتی کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، سارا کمرہ موتی سے سفید ہوا تھا۔ فضا جانتی تھی اسے موتی کے پھول اور ان کی خوشبو کتنی پسند ہے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے گہری سانس لی، جیسے وہ خوشبو اس کو مدہوش کر رہی ہو، اپنے صحن میں لے رہی ہو۔ فرش پہ صرف گلاب کی پتیاں ایسے پڑی تھیں جیسے وہاں فرش تھا ہی نہیں، پھول ہی پھول تھے۔ اچھا زرمینہ ہم چلتے ہیں، فاطمہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ بہنوں کے جاتے ہی اس نے اپنا رخ اس کی طرف کیا، جیسے اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی ہو، کوئی حور ہو جو آسمان سے بس اس کے لیے ہی اتری ہو۔ وہ پہلے واش روم گئی، وضو بنایا اور باہر نکلی۔ باہر آتے ہی اس نے جائے نماز بچھائی، اس پہ بیٹھی اور بیٹھے ہوئے ہی 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرنے لگی۔ اس نے پہلے سے سوچا تھا جب بھی وہ اس کا ہوگا وہ دونوں ساتھ میں شکرانے کے نوافل پڑھیں گے۔ اس نے ایک دفعہ شکرانے کے نوافل پڑھے، پھر دوسری دفعہ نیت کی۔ اب کی بار وہ نیت سامنے لیٹے وجدان کی طرف سے تھی، جو مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں آنے کے بعد ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا کہ اس نے اس پر سے نظریں ہٹائی ہوں۔ اس نے آنکھوں سے محبت کا سفر نکاح تک طے کیا تھا۔ وہ محبوبہ سے آج اس کی بیوی بنی تھی۔ وہ جو ایک نظر اٹھا کے جس کو نہیں دیکھتا تھا، آج اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آج سے پہلے اس نے اسے کبھی نہ دیکھا ہو۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آج ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ آج اس کے پاس مانگنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اللہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے میری منزل دینے پہ شکریہ، مجھے وجدان دینے پہ شکریہ۔ نماز سے وہ مسکراتے ہوئے اٹھی، کمر پہ ہاتھ رکھے وہ اس تک آئی جہاں وہ لیٹا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے اس کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ دیکھی تھی، ایسا سکون دیکھا تھا۔ وہ خوش تھا، آج بہت خوش۔ ملکہ دیکھو نا، آج میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے ساتھ چاہیے تھا خان صاحب، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ سے بڑا تحفہ بھی کوئی ہو سکتا ہے میرے لیے؟ میری ساری خوشیاں آپ سے ہے، فقط آپ سے۔ آپ مل گئے ہیں نا، مجھے سارا جہاں مل گیا ہے۔ وہ اس کے دل پہ سر رکھے اس سے باتیں کر رہی تھی، اس کو اپنی خوشی بتا رہی تھی۔ جو سکون اس کو اس وقت مل رہا تھا، اس سے پہلے ایسا سکون کبھی نہیں ملا تھا۔ ملکہ پتہ ہے کیا سوچتا تھا میں؟ ہماری شادی ہوئی
میں تمہیں زیارت کروانے لے جاؤں گا۔ پتہ ہے کس کی زیارت؟ آقا کے گھر کی زیارت۔ میں وہاں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس نے مجھے پاکیزہ عورتوں میں سے ایک پاکیزہ عورت دی ہے۔ میں اپنے سر سجدے سے اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ ان سے وعدہ کروں گا جیسی محبت آپ نے اما عائشہ جان سے کی ہے، میں ویسی محبت اپنی زرمینہ گل سے کروں گا۔ مگر وہ خوشی خوشی اس کو بتا رہا تھا، پیار سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلا رہا تھا کہ وہ اچانک چپ ہوا، جیسے اس کا یہ خواب اب خواب ہی ہے۔ مگر کیا؟ اس نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ مگر کے آگے کا جملہ بھی سننا چاہتی ہو، مگر اب ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دکھ سے، تکلیف سے کہا، ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے نا، ہم اسی مہینے وہاں چلیں گے، مجھے یقین ہے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ملکہ، پتہ ہے میرا کیا دل چاہتا ہے؟ ہماری پہلی بیٹی ہو جو بالکل تمہاری جیسی ہو، معصوم، پاکیزہ۔ اس نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ لیکن ایک بات سن لیں، بچوں کے نام میں ہی رکھوں گی۔ اس نے ایک بار پھر اس کے دل پہ سر رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، جی، وجدان کے دل کی ملکہ، آپ ہی رکھنا۔ ویسے کیا نام رکھیں گی آپ؟ اس نے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا دن تھا جب اس نے اس کے بال دیکھے تھے، اس کے چہرے پہ پڑتا خوبصورت ڈمپل دیکھا تھا۔ بیٹی کا نام نور العین رکھیں گے اور بیٹے کا نام احمد رکھیں گے۔ بس 2 بچے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، تو اور کتنے؟ وہ ہلکا سے اوپر ہوئی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھا جو مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کم از کم 10، اس نے مسکراتے ہوئے شرارتی سے انداز میں کہا۔ وہی 10 بچے، نہ مڑا، کوئی 10 بچے نہیں۔ اس نے مصنوعی سی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا، جو میری ملکہ کہے گی وہی ہوگا، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا ملکہ۔ بس وجدان سے کبھی دور نہ ہونا، اس کی آخری سانس تک اس کی شریک حیات رہنا، اس کی دنیا سے کبھی نہ جانا۔ اس نے اس کے ماتھے کو پیار سے چوما، اس کو اپنے دل سے لگایا اور باہر کھڑکی سے اس چاند کو دیکھنے لگے جو ان کے آنسوؤں سے لے کر ان کے ملن تک کا گواہ تھا۔ وہ چاند بہت خوش تھا، آج ان دونوں کو مبارکباد دینے آیا تھا، محبت کی پاکیزہ مثال بننے کی مبارکباد، اس پاکیزہ محبت پہ ملن کی مبارکباد۔ اوکے جی، تو ہماری یہ ناول یہیں پہ ختم ہوتی ہے اور آئی ہوپ آپ کو اینڈنگ اچھی لگی ہو۔ میں تو بہت خوش ہوں، مجھے بہت اچھا لگا کہ اس کی ہیپی اینڈنگ ہوئی، اور سیڈ اینڈنگ ہوتی تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اور ابھی 2-3 ایپیسوڈ میں میں نے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کمبائن بات کریں گے اب ہم آخر تک۔ اور ہماری یہ ناول اب فنش ہو گئی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا۔ میں 1 سیکنڈ کے لیے سوچ رہی تھی جب وہ دادی نے کہا کہ نہیں شادی ہوگی، اب وہ کہہ رہے تھے شادی ہوگی، میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں اب یا کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں ٹھیک تو ہو جائیں لیکن سیڈ اینڈنگ ہو جائے۔ اور اس کا ایکسیڈنٹ بھی بہت میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور وہ ساری پلیٹون وہ مجھے بہت اچھی لگی، اور ان سب نے ان کے لیے دعائیں کی۔ ہانیہ اور خیر سے سدھر گئی آخر تک، اور مجھے بہت اچھی لگی اینڈنگ۔ اور آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، اور ہوپفلی آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اور آپ پلیز ہمارے چینل کو اب سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے، اور اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔